बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज एक बार फिर हम अपने स्टूडियो से बाहर हैं, बल्कि शहर से भी बाहर हैं। और आज नन अदर देन इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चन है और आपके इल्म में है तकरीबन 1.5 साल हमें हो गया पॉडकास्ट शुरू करते हुए। हमारा जब इरादा नहीं भी था, हम जब पॉडकास्ट शुरू की, आधे लोग थे कह रहे थे कब आ रहे हैं इंजीनियर साहब की पॉडकास्ट, कब आ रही है मिर्ज़ा साहब, कब आ रहे हैं। और आधे लोग थे कि यार वहाँ ना चले जाना। अभी हमने इरादा नहीं भी किया था, उसके बावजूद मिर्ज़ा साहब पहले दिन से डिस्कशन में हमने समझा पॉडकास्ट का मतलब शायद जो है वो इंजीनियर साहब के पास जाना है, जेहलम जाना ही होता है। और आपको पता है यहाँ पे आने की खास एक शर्त है, शहर भी छोड़ना पड़ता है। और हम बखुशी आज सुबह उठे हैं और वीकेंड की कुर्बानी सबने दी है, हमारे साथ कॉर्पोरेट के लोग भी आए, लेकिन बहुत खुशी से एजाज समझ के यहाँ पर आए। और यहाँ की जो खास रूहानियत है उसको हमने फील भी किया, जो कि सबसे पहली बार है। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फौजान भाई, आपको जेलम एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। बहुत शुक्रिया। बल्कि मैंने जो जहाँ से बात की है कंटेंट क्रिएशन से, वहीं से हम शुरू करते हैं। सर मैं सोच रहा था, बल्कि आपके साथी से पूछा, अगर यूट्यूब ना होती और ये सिलसिला कंटेंट क्रिएशन का ना पे होता, तो आपका जो सिलसिला है वो भी यहीं तक होता, या इसका क्या मतलब, इसमें जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें कितना रोल है दावत के अंदर? ज़ाहिर है ये तो रीढ़ की हड्डी है जी, क्योंकि जिन टॉपिक्स को मैंने मौजूए बहस बनाया है वो बातें तो लोग अपने घर में करते हुए डरते हैं कि दूसरा भाई कहीं उसको शहादत के रुतबे पे फाइज ना कर दे। तो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें लोग अपने जो जज्बाती रवैये हैं उनकी बुनियाद के ऊपर चल रहे होते हैं, इल्म की बुनियाद पे नहीं चल रहे होते। तो यकीनन अगर सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब ना होता, तो ये आवाज़ इस बड़े लेवल के ऊपर ना फैल सकती। ये अल्लाह ताला ने इस्लाम की नशत सानिया का फैसला किया। हमें समझ नहीं आती थी कि मुस्नद अहमद में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी दावत दुनिया के हर घर में ना पहुंच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उस दावत को कबूल ना कर ले। उस जमाने में तो इसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, लेकिन आज आप देखें यूट्यूब की बरकत से, सोशल मीडिया की बरकत से हर घर तक आपकी आवाज पहुंच सकती है अगर आपके अंदर दमखम है। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ अरसा पहले जब ये मीडिया के लोग थे ये टैलेंट को हंट करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे। अब टैलेंट खुद सोशल मीडिया की वजह से आ जाता है और उसका अब रिजल्ट ये निकला है कि जो लोग मेन मीडिया में बैठे हुए हैं वो प्रोफेशनल जेलसी का शिकार है उन लोगों के बारे में कि यार टिकटॉकर्स क्यों मशहूर हो गए, ये यूट्यूबर्स क्यों मशहूर हो गए, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हम तो हीरो थे। तो और उनकी जेलसी आपको नजर भी आती है। अच्छी बात है, देखें वक्त के साथ लर्न करना चाहिए। हमारी तो मजबूरी थी इस मॉडल को अडॉप्ट करना। उसकी वजह है कि जो बातें मैं करता हूं ना, ये आप किसी मस्जिद में जो फिरकों से रिलेटेड है, ज़ाहिर मसाजिद, वहां आप कर नहीं सकते। आप 10 बातें उनकी मतलब की करेंगे, एक जरा से हट के करेंगे, वो आपको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए फिर आपको या कोई एकेडमी बनानी पड़ेगी, और अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे बात पहुंचानी है तो इतने मराकिज़ तो आप कायम नहीं कर सकते। टीवी चैनल खोलने के लिए लाइसेंस की फीस कौन दे सकता है? ये तो 2-2.5 हज़ार रुपये में आप इंटरनेट का कनेक्शन लें, एक अच्छा सा कैमरा एक दफ़ा ले लें। यूट्यूब ने आपको माशाअल्लाह ताला, मैं कहता हूँ जी, इस वक्त मॉडर्न एज में अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। बहुत बड़ा मौजज़ा है अल्लाह ताला का। अच्छा जी साहब, इसमें ये होता है हमारे जब डिफरेंट क्रिएटर्स की मीटअप्स वगैरह होते हैं डिफरेंट, उसमें ये बात ज़ेर बहस आती है कि जो कंटेंट क्रिएशन है उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बात बड़ी डिबेट में रहती है कि जो हेट होता है ना, उसको डील करने के लिए खास किस्म का तप्पड़ चाहिए होता है, वरना हर बंदे के बस का काम नहीं है। मैं एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, मैं कम्युनिकेशन में, यही कंटेंट क्रिएशन। तो पहले सेमेस्टर में बच्चे को हम पढ़ाना शुरू करते हैं, 8वें सेमेस्टर तक जो है बहुत अच्छा वो कंटेंट क्रिएटर बन चुका होता है। लेकिन उसके बाद जिस किस्म का हेट उसको मिलता है सोसाइटी से और जिस किस्म की नफरत उसको सामना करना पड़ता है, बहुत से लोग उसे डिसहार्ट हो जाते हैं। आपके साथ भी ये वाकया बहुत ज़्यादा होता है। कंटेंट क्रिएशन के ऑब्वियसली दोनों तरह के कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं और इस टाइम आप ज़ाहिर है डिस्कशन में रहते हैं। आप हेट को या नेगेटिविटी को डील करने के लिए वो खास साइकोलॉजिकल कैफियत में जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने बाय नेचर ऐसा बनाया है कि मैं इन सारी चीज़ों को फेस करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपनी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर आपके अंदर कोई खामी है आप उसको ओवरकम करें। प्लस आपको मौका मिल जाए कि अगर कोई शख्स आपकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करता है या अपना लुकमा आपके मुंह में डालने की कोशिश करता है, तो आप उसे रिबटल करें अच्छे अंदाज में। ये इल्म की दुनिया है, आप लोगों के सामने अपनी बात रखें, लोग आपकी बात सुनेंगे। और ये दुनियावी तालीम की बरकत से मैं समझता हूँ आज जो यंग जनरेशन का ज़हन खुल चुका है, ये पहले के लोगों का नहीं था। पहले के लोग जो हैं वो बड़े दबे हुए रहते थे इस माशरे के जो
بڑے لوگ ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ان کے ڈر کی وجہ سے کوشچن بھی نہیں کرتے تھے. لیکن یوٹیوب پہ تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کمنٹس میں کہ یہ کس نے کیا ہے, تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, سوال بھی پوچھتے ہیں, اور جب ان کو سیٹسفیکشن کسی پلیٹ فارم سے ملتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو علم کا یہ ہے. صحیح ہے. اچھا, اس سے اگلا سوال میرا کسی خاص واقعے کی طرف نہیں ہے, ویسے سمجھنے کے لیے کہ جو مناظرہ ہے یہ سوسائٹی کے لیے مفید چیز ہے, ایسے کوئی چیز نکلتی ہے, یا مناظرے کی یہ کہاں سے ہمارے اتنی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں آتی ہے کہ فلاں کے ساتھ ہیں, فلاں کے ساتھ ہیں. ایک کمنٹ میں دیکھ رہا تھا, ہم نہ فلاں کے ساتھ ہیں, فلاں کے ساتھ ہم جھگڑے کے ساتھ ہیں, مناظرے کے ساتھ ہیں, اس وجہ بڑی انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے. اس کا کوئی امپیکٹ نکلتا ہے, اس کا سوسائٹی کے لیے کوئی مفید مصرف ہے؟ دیکھیں, جو مناظرہ کی ٹرم ہے نا, یہ تو ایک پبلک میں مشہور ہو گئی. شریعت میں اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ مجادلہ ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جدلیات کی ٹرم بھی آپ کو کارل مارکس کی فلسفی میں ملتی ہے. جدل کہتے ہیں علمی جھگڑے کو, اس میں فزیکلی ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہوتا بلکہ علمی جھگڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف, ادع الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اچھے واعظ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ ہے. اور جو تیسری کیٹیگری ہے یہ مشکل کام ہے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے سے. آپ اس کو سمجھ لیں انگلش میں ڈیبیٹ ورڈ. لیکن سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مناظرہ یا مجادلہ یہ تو جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں, اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو جس طرح کہ یورپ میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, وہاں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی اور کرسچنس کی جو بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑے ایتھکس کے دائرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ جب اپنی کمپین چلاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے گفتگو کرتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے. یہ ٹرمپ کو چھوڑ دیں, ایک ایکسیپشنل کیس ہے, ادروائز وہاں پہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس طرح کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے, لیکن اس کو پھر انشور کرنے والا جو بندہ ہے یا اتھارٹی ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے, اور اس میں بجائے 1 to 1 ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن ہونے کے یہ ہونا چاہیے کہ 10 منٹ میں اپنی دلیل رکھوں, آپ 10 منٹ میں اسے ریبٹل کریں, اور پھر اگلے 10 منٹ کے اندر میں کوئی ایسی بات رکھتا ہوں جسے آپ ریبٹل کریں, اور یوں 40-50 منٹ کے اندر معاملات سلجھ جانے چاہیے. لیکن یہاں مناظرے یا مجادلے کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں آوازیں بلند ہوتے ہیں, اس طرح بولتے ہیں جیسے مطلب کوئی جنگ میں وہ کھڑے ہوئے. تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, علمی دلائل کے ساتھ معاملات سامنے رکھنے چاہیے. تو ایسا مناظرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مناظرہ عربی زبان میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. ہمارے ساتھ لوگ جو کرتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ علم کی دنیا میں تو وہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سک رہے, کیونکہ میں نے تو اپنے دلائل ان کتابوں سے دکھا دیے جو بیسک اہل سنت کی کتابیں ہیں, قرآن ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, یہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اب ان کے پاس جواب ان کتابوں سے تو نہیں ہے. یہ کیا کریں گے, یہ بات کا رخ بدلنے کے لیے کہتے ہیں سامنے بیٹھو. جب سامنے بیٹھیں گے نا تو وہ ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جی آپ نے ڈگری کہاں سے لی, ٹھیک ہے, آپ ضرب یضرب کی گردانیں سنائیں. یہ خود مولوی کہہ رہے کہ ہم یہ سنیں گے. یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ان سے یہ سننا شروع کر دوں کہ دعائے قنوت سنائے. حنفی دعائے قنوت سنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے جو دعائے قنوت یاد کی ہوئی ہے, اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے. اہل حدیث کو دعائے قنوت آتی ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے, اللہم اہدنی فی من ہدیت. تو یہ تو حنفیوں کے علماء نے بھی نہیں یاد کی ہوئی, تو دعائے قنوت ہی نہیں سنا سکیں گے. تو یہ تو پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہونے والی بات ہے. سولوشن اینڈ پہ یہ ہے کہ جو میرا مقدمہ ہے آپ اس مقدمے کے اوپر مجھ سے بات کریں. یعنی میرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ جن بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان کی کتابوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی کتابوں میں واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات موجود ہیں, جو میں نے قرآن و سنت سے دکھا دیا ہے کہ یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہیں. اب آپ اسے ویڈیو میں آ کے ڈیفینڈ کریں. ویڈیو میں کیسے ڈیفینڈ کریں, بتائیں کہ قرآن و سنت میں یہ چیزیں ہیں اور وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے پہلے مناظرے بھی کیے ہوئے ہیں. اب پہلے جب مناظرے کرتے تھے تو اس کو کبھی شتی ہاتھ, کبھی معرفت کی بات کر کے ڈیفینڈ کرتے تھے. لیکن آج کا پڑھا لکھا بندہ تو اس طرح کی لیم ایکسکیوزز سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو تو کفر کے فتوے کی زد میں لیتے ہیں, قادیانیوں کو, اور جب اپنے گھر میں ایسی بات نکلے تو آپ اس کو کبھی کہتے ہیں شتی ہاتھ ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
تو عام آدمی تو ان کی اس بات کو بائی نہیں کرے گا, اس لیے پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ ہوتا ہے. تو آپ کا جو ویژن اور مشن ہے اس میں یہ مباحثہ یا مجادلہ یا مناظرہ یہ اس کے لیے الائن نہیں ہے, آپ اس میں نے تو اپنے دلائل آلریڈی اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں. اب جس میں ہمت ہے ویڈیو میں آ کے جواب دے. ویڈیو میں آ گئی جی ویڈیو میں ظاہر ہے, اور یہاں پہ ہم اوپن رکھا ہوا ہے, سنڈے والے دن کوئی بھی آ سکتا ہے, پرچی پہ لکھ کے سوال کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے 1 to 1 بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ کے طور پہ تو لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ 1 to 1 بیٹھنا چاہتے ہیں جس میں وہ کسی ایک فرقے کے نمائندہ بن کے آنا چاہتے ہیں, تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تو کروڑوں کی تعداد میں, آپ کے علماء لاکھوں کی تعداد میں ایک سے بات کروں گا, اسے دلائل میں مات دوں گا, تو آپ کے فالوورز کہیں گے کہ یہ تو ہماری نمائندہ شخصیت ہی نہیں ہے, فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے اس فیلڈ کا. تو میں نے اس کا حال یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے فرقوں کے جو بڑے ہیں نا, جس طرح بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, دیوبند کے تقی عثمانی صاحب ہیں, ان سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوائیں اور کہیں کہ میں ریپ ہوں اس فرقے کا ان کی جانب سے, اور وہ مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں. ہاں یہ میں نے لکھ کے نہیں ویڈیو میں, کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو یہ خود بھی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے, ویڈیو بنائے اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو نہ اوریجنل ویڈیو ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آ کے بات کر سکتا ہے. بنیادی عقائد پہ, توحید کے اوپر, ختم نبوت کے اوپر آپ بات کریں, میں تیار ہوں. لیکن میں نے جو کچھ پبلک تک بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دیا. اچھا یہ سب کچھ ان کا میرے کیس میں ہے, آپس میں ایک دوسرے سے یہ مناظرے کیوں نہیں کرنے جاتے؟ انہیں پتا ہے کہ قانوناً یہ بین ہے. دوسروں کے جوابات ویڈیوز میں دیتے ہیں, جی قانوناً تو بین ہے, جی بین ہے. اگر کہیں پہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے نا, اس وقت اگر پولیس چھاپا مارے تو گرفتار ہو جائیں گے. ہاں آپ بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بعد میں ویڈیو پہ چڑھ جاتی ہے, پھر وہ پولیس کی ڈومین سے نکل جاتی ہے کیونکہ ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے, وہ پھر ایف آئی اے سے متعلق ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ گرفت نہیں کرتے. تو آپس میں تو یہ نہیں کرتے کہ جی کبھی دیوبندی جو ہیں وہ بندے اکٹھے کر کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر چلے جائیں کہ نکلو مناظرہ کرو. میرے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی وہی جو موب چڑھانے کی ایک سائیکی ہے, کسی کو یعنی ونریبل کر دینا, اس کے بارے میں کبھی اسے بولنا مرزا جونیئر. اب آپ دیکھیں کتنا خطرناک کھیل ہے, یہ بول کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ غلام احمد قادیانی بھی مرزا تھا نا, اسے کہتے ہیں سینئر ہے, یہ جونیئر ہے, تاکہ کوئی ممتاز قادری, کوئی غازی علم الدین اس کے اوپر چڑھ دوڑے. تو میں تو اس طرح کی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں. میں نے آج بھی پورا نیریٹو دیا, 2 گھنٹے کے اندر میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے کہ اللہ کے بندو علمی دلائل میں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, اگر شوق ہے تو آپ جواب دیں ویڈیو. پھر نا میں اگلا سوال نہیں کروں گا, وہ کسی اور طرف چلے جائے گی. لوگوں کو بالکل شافی جواب نے دے دیا, بالکل زبردست طریقے سے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو آپ روزے محشر آپ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کون سا عمل اللہ کے حضور سب سے پہلے پیش کرنا چاہیں گے ہماری یہ اللہ تعالیٰ اچیومنٹ ہے؟ ایک ہی عمل کہ ہم نے لوگوں کو بابوں کی بجائے کتابوں سے جوڑا ہے, اور کتابیں اس شخصیت کی تعلیمات جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے کسی فرقے کی دعوت نہیں دی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا, المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے اس کی نبی کی سنت. اور غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اسے پکڑو, اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو ہم نے لوگوں کو کتاب اللہ سنت کے ساتھ جوڑا ہے, اہل البیت کے ساتھ جوڑا ہے, ان تعلیمات کے ساتھ جوڑا ہے جو کامن تھی ہماری. اگر میں نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے کسی کو تھمائی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی تعلیمات ہیں. یہ وہی کتابیں ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلشڈ ہیں, اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں, قرآن کے بعد بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. میں نے لوگوں کو بکش مسلمان بنایا بجائے ایک ٹریڈیشنل مسلمان کے جو اپنے فرقوں کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, اور فرقوں میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو ایک کافر سمجھتے ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے, ہم علمی اختلاف کرتے ہیں, نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے سب کو دیتے ہیں, اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, کہا یہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن بریلویوں کو یہاں غلطی لگی ہے, اہل حدیث کو یہاں غلطی لگی ہے, دیوبند کو یہاں غلطی لگی ہے, اہل تشیع کو یہاں غلطی لگی ہے, وہ اپنی اصلاح کریں. قادیانیوں کو میں کافر سمجھتا ہوں, اس کے باوجود ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں, علمی طریقے سے اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں. کئی قادیانیوں نے بھی اسلام قبول کیا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, آپ جیسے فرمایا کہ یہ جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں یہ صدیوں سے موجود ہیں, ان کی کتابوں کے اندر بھی اور بہت سارے مسائل. تو کیا ضروری ہے کہ ہم مطلب سوئے ہوئے جن کو لات مار کے ان کو جگائیں اور گلی گلی میں بحثیں شروع ہوں, جس طرح کہ بہت سی جگہوں پہ ہوتی بھی ہے, ہم مشترکات پہ اکٹھے کر کے یا آگے چلنے کے حساب سے جو گریٹر پرپز ہے اس کے اوپر چلنا زیادہ مفید ہے؟ بالکل میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن مشترکات ہماری کیا ہوں گی؟ دیکھیں یہ تو قرآن کی دعوت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے,
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمز، جیوز اور کرسچنز بھی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں. وہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہیں بنا لینا. اب مسلمان اگر کسی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں گے، جو کامن بانڈ ہے، وہ کامن بانڈ کسی فرقے کا لیڈر تو نہیں بتائے گا، وہ تو اللہ کے نبی بتائیں گے. تو نبی الاسلام نے حجۃ الوداع پہ فرما دیا، میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت. تو ہم اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کامن ٹرم کے ساتھ. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے. کتابیں تو وہ پیش کی لیکن اس میں اپنی کہانیاں پڑھتے رہے. یعنی عزتیں انہوں نے اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے انہوں نے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سواریاں مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سوار کی ہیں، لیکن پھینکی جو ہے وہ دیوبند میں، بریلی میں اور اپنے فرقوں میں. تو یہ کوئی سویا ہوا جن نہیں ہے سرکار، اس جن کو سلائی ہم نے آ کے. آپ دیکھیں ہر گلی میں آپ کو ایک فرقے کی اگر ایک مسجد نظر آ رہی ہے نا، تو دوسرا فرقہ پیرلل میں اپنی مسجد بناتا ہے. اگر یہ جن سویا ہوا تھا تو پھر مسجد تو ایک ہونی چاہیے تھی. اسلام آباد میں تو سر پھٹ جاتے ہیں اگر ایک سیکٹر میں دیوبندیوں کو مسجد ملے اور وہاں بریلویوں کو نہ ملے، جب تک کہ ان کو ایک پلاٹ نہ دیا جائے. تو یہ سویا ہوا جن کوئی نہیں ہے، صرف لیپا پوتی کرتے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں. ہم سب اگر ایک ہوتے، ان کے بڑے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیا ہوا ہے، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوں تو مسجد ایک ہو. اور میں آپ کو بتاؤں پہلے تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ حالات تھے. یہ میڈیا کی برکت سے ابھی تھوڑے یہ نارملائز ہوئے ہیں. 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے کعبے میں 4 مسلے ڈال کے رکھے، امت کی جمعیت کو توڑا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اور پیرلل میں ان کی نمازیں ہوتی تھی. مغرب کی تو پیرلل میں ہوتی تھی، باقی آگے پیچھے تھوڑا بہت ٹائم کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو یہ کوئی سویا ہوا جن تو نہیں تھا. اس جن نے تو امت کی جمعیت کو توڑا. مجھے بتائیں 1925 میں اگر سعودی حکومت آ کے یہ 4 مسلے اٹھا کے ایک مسلح نہ کرتی، آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کعبے میں جا کے اگر 4 اماموں کو دیکھتے کہ الگ الگ نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے تو اسلام کو وہیں چھوڑ دینا تھا کہ یہ اسلام کعبے کے اندر 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، تو کون سا اسلام ہم نے فالو کرنا ہے؟ تو اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو بابوں نے سکھایا. صرف وہ باب معتبر ہیں جو کتابوں کو ماننے والے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں وہ باب معتبر نہیں ہے. اس طریقے سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو سویا جن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عام اگر ہم معاشرے کو دیکھیں پاکستانی سماج کا، تو عام آدمی کا شاید ایشو نہ ہو، کہ عام آدمی مجھے غریب آدمی کا ہو، جو پاکستان کی ایلیٹ ہے، جو اشرافی ہے، اس کا ایشو شاید یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہے. جو ہمارا دین ہے، جو اسلام ہے یا پورا نظام ہے، اس کو زیادہ مسئلہ شاید سیکولرزم سے، لبرلزم سے، ان چیزوں سے ہو. تو اگر یہ سارے جو دینی پلیٹ فارم رکھنے والے لوگ ہیں اگر مشترکہ ہو گئے ان بڑے چیلنجز کا مقابلہ کریں تو زیادہ مفید نہیں ہے. وہ بڑے چیلنج کیسے ہیں مجھے بتائیں؟ زیادہ تعداد ایلیٹ کلاس کی ہے یا مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی ہے؟ یہ تو 0.01% بھی نہیں اس معاشرے کا جن کی آپ بات کر رہے ہیں. رول ایک الگ بات ہے، آپ رول کرنے والوں کی اصلاح بھی کر لیں. جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی چینج نہیں آئے گی، کوئی کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں. یہ عمران خان صاحب کی جو تھیوری تھی نا کہ اوپر آ کے اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے گا تو نیچے نظام چینج ہو جائے گا، اینڈ پہ انہوں نے خود اس بات سے یو ٹرن لے لیا کہ ایسا نہیں ہوتا. مجھے تو ٹیم ہی اس طرح کی ملی. یہی ہم بتاتے ہیں چینج گراس روٹ لیول سے آتی ہے. ٹھیک ہے، گراس روٹ لیول کے اوپر اکثریت تو ان لوگوں کی ہے. مجھے بتائیں جب آپ کے آرمی چیف کا یہ حال ہو کہ اس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ قادیانی ہے، تو راتوں رات وہ عمرے پہ چلا جائے. آپ کے ملک کا سب سے طاقتور ترین انسان، اس کو بھی اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ ان مولویوں سے لینا پڑتا ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہی کوئی نہیں. بڑی پیڑی شاہ جائے لوگ، تو انہوں اندازہ نہیں، اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو ہاتھ لگے. تو یہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ یوٹیوبرز ہیں نا، یا بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ایتھیزم پہ یا یہ کر رہے ہیں. مجھ سے زیادہ کس نے کام کیا ہے اس وقت بھی جائیں یوٹیوب پہ، سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں اس طرح کے سارے ٹاپکس کے اوپر. میں نے چونکہ مولویوں کو ہاتھ ڈالا ہے اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس پہ کام کریں. میں اس پہ تو کام کر چکا ہوں. یعنی میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا، قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. کتنے علماء ہیں جنہوں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا، قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے؟ کسی نے بھی نہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری درجنوں ویڈیوز ہیں. تو پھر مجھے کیوں مشورے دے رہا ہوں؟ میں یہ سارے کام کر چکا ہوں. اب کتنی دفعہ میں یہ کروں گا؟ وہ جتنے چیلنجز ہیں وہ میں نے ان کو ریکارڈ کروا دیا ہے.
اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس سیکولر یا ایتھیسٹ کو آپ اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں یا جسے خدا کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کون سا خدا؟ بریلویوں کا خدا، دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا یا شیعہ کا؟ اب آپ بھولا سا منہ بنا کے کہیں گے ساروں کا خدا ایک ہے، وہ کہیں گے اگر ساروں کا خدا ایک ہے تو ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ادھر آپ کے سارے یوٹیوبر، وہ ہمارے بقول شیر مروت بھائی کے وہ یوٹیوبر تو وڑ گئے، پھر ادھر بھی انجینئر صاحب کام آئیں گے کہ بھائی ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب غدار ہیں، آپ نے بکس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پریکٹیکلی یہ غدار ہیں، جس طرح جیوز اور کرسچنز جو ہیں جیسس کرائسٹ کے غدار ہو چکے، موزس کے غدار ہو چکے، اس طرح مسلمان اپنے نبی کے غدار ہو چکے ہیں۔ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے۔ آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں ایمفسائز کرتے کہ نبی علیہ السلام نے کسی شخصیت کے حوالے آپ کو نہیں کیا، کتاب و سنت کے حوالے کیا؟ آپ کو پتا تھا شخصیات نے تو فوت ہو جانا ہے، 4 بندوں کے حوالے کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صحابہ تو ہزاروں میں تھے، ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ خلفاء راشدین وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کریں گے پبلکلی رپورٹ ہوگا، لوگ ان کی اصلاح کر لیں گے۔ ہر بندہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ السلام نے کتابوں کے ساتھ جوڑا، اور صحابہ کرام نے بھی الٹیمیٹلی فوت ہونا تھا۔ 100 سال کے اندر سارے صحابہ فوت ہو چکے تھے۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کسی صحابی کے والے بھی امت کو کر کے جاتے تو آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے کتابوں کے حوالے کیا، تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ بھی کتابوں پہ اکٹھے ہو۔ یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتابوں کو چھوڑیں، اپنے اپنے بزرگوں کو ہم تھامیں گے۔ بھئی اختلاف وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے، جب آپ اپنے بزرگوں کو تھامتے ہیں نا تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات قرآن کے خلاف ہے۔ مجھے بتائیں، قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امت کی اکثریت مرے ہوئے لوگوں کو قبروں میں جا کے پکار رہی ہے، توحید کا ٹیسٹ ہی وہ پاس نہیں کر سک رہی۔ میں ان کو سیکولرزم سمجھاؤں، ان کو ایتھیزم سمجھاؤں، جن کو توحید کے لیے بے نہیں پتا؟ ہاں، وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو بہت تھوڑے سے ہیں، ان کے لیے آلریڈی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ نعمان علی خان ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز ہیں ان کے لیے، اس طریقے سے مفتی مینک ہیں، اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ لیکن سب کانٹیننٹ جو دنیا میں آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا 1/3 سے زیادہ لوگ ہیں، ان کے مسئلے یہ ہیں، فرقہ وارانہ۔ تو یہ سیکولرزم کو اور اس ساری چیزوں کا فتنہ اور اسلام کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے جی؟ لیکن ان سے بڑا چیلنج میں مولوی کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جس طریقے سے اگر آپ تھوڑی ہسٹری پڑھیں، یہ جو ایتھیزم ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے کرسچینٹی کے فرسودہ خیالات کی، اس کے خلاف ریونج ہے۔ پھر انہوں نے چرچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، آج ایک چھوٹا سا ویٹیکن سٹی ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی یوتھ متنفر ہے ہمارے مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ دن دور نہیں کہ مولوی سٹی بھی بن جائے ویٹیکن سٹی کے مقابلے میں نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری جان چھڑائیں ان سے۔ یہ ہے چیلنج، لیکن روٹ کاز انالیسس جس طرح گورا آپ کو کہتا ہے نا، اب میں ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے کہ معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے، کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین کی پیشوائی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، وہ سب سے بڑے اس دین کے دشمن ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہبی پیشوا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کتابوں کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، سوائے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کے۔ نہیں کہتے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھانا تو ہمارے نظریات تو اس میں موجود ہی نہیں، لوگ ہم سے کوسچن کریں گے۔ انہوں نے تو وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا۔ جیسس کرائسٹ نے 25 سال کی عمر میں جب یروشلم میں جا کے یہودی پادریوں کو یہ کہا کہ تم حرام خور ہو، تورات کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو، انہوں نے کہا یہ واجب القتل ہے، یہ آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک اور بندہ چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ یہ مولوی وہ طبقہ ہے جو بنی اسرائیل میں آئے ہوئے اپنے پیغمبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا؟ سر وہ مسائل تو بالکل ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جو دوسری بات کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں اسلامک سیکولرزم کی ٹرم سنی ہو کہ وہ دلچسپ ٹرم لگی اس حوالے سے ہمیں، کہ ایک چیز ہے کہ اسلام اور سیکولرزم جو کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہ ایک ہی پیراڈائم میں کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، متضاد چیزیں ہیں؟ جب آپ اسلامک سیکولرزم نا، یہ ٹرمنالوجیز ہیں۔ اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا، ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے، جذباتی نہیں۔ اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو، کیونکہ ان کے اپنے مولوی 3-3 4-4 لاکھ تنخواہیں لے کے اس شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بینکنگ جو ہے اس کو اسلام کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے، جو کہ ہے ہی یہودیوں کا نظام تھا۔
تو پھر آپ کو یہ بینکنگ کے فضائل بتائیں گے کہ نہیں بینکنگ کیٹیگوریکلی تو غلط نہیں ہے, اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اچھا, پھر ڈیموکریسی جس کی بنیادی شرکی ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی, اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اسلامک ڈیموکریسی. پاکستان کا نام کیا ہے؟ ادھر مولوی کدھر مرے ہوئے تھے جب اس کا نام یہ رکھا جا رہا تھا, 73 کے آئین میں وہ شامل ہے. ڈیموکریسی اگر اسلامک ہو سکتی ہے, بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے, تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیکولرزم تو بعد میں آئے گا نا. ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی, اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی. لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی, حلال کے دائرے کے اندر. اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے, جس طرح ان مولویوں نے اسلامک ڈیموکریسی, اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کی ہے نا. ہم ان کے اوپر فتوا تو نہیں کفر کا لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اسلامک بول کے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک سیکولرزم کیا ہے, کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایک فرقہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا, چھوٹی سی بات ہو تو یہ کہتے ہیں سر تن سے جدا. یہ سری لنکن کو ایک سٹیکر اتارنے کے اوپر, جس سری لنکن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹیکر کا مطلب کیا ہے, اسے یہ قتل کر دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں, لوگ تھوکتے ہیں اس طرح کی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر. وہاں پہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی ہے کہ وہ باطل کا آخرت میں فیصلہ ہوگا. یعنی بیسک ہیومن رائٹس, اور لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے عقائد رکھ سکتے ہیں, اپنے عقائد کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسک رائٹ ہے ہر بندے کا, اور دوسرے کے اوپر اپنے عقائد کو تھوپیں گے نہیں. اس کو میں نے ٹرم کو کہا اسلامک سیکولرزم. اس کے موجود آپ ہیں اس ٹرم کے, یہ آپ نے. میرے بھائی کیا مولویوں کو صرف رائٹ ہے کہ یہودیوں کی بینکنگ کو اسلامک کر دیں اور جیوز اور کرسچنز کی بنائی ہوئی ٹرم ڈیموکریسی کو اسلامک کر دیں؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں حاصل ہے. نہیں, فرقہ واحد کے خلاف ہے کہ اس کو استعمال کرنے کو بہتر ٹرم نہیں, کیونکہ سیکولر. میرے بھائی پھر بعد میں وہی کروں گا کہ ان مولویوں کو مشورہ دیں کہ انہوں نے یہودیوں کی ٹرم کیوں لی ہے. ہاں, بات یہ نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. ہاں, لاجیکل بات کریں میرے بھائی, اللہ کے فضل سے میں ہر بات کا جواب دوں گا. ہاں, جذبات سے بات نہیں کرنی, علمی بات ہے. جس دن یہ اسلامک بینکنگ کو شرکیہ کہیں گے نا, اور کہیں گے یہ ٹرم غلط ہے اسلامک ڈیموکریسی کو, اگلے دن آ کے مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کریں کہ جب ملک کے ریاستی معاملات ہیں اس کے اندر اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو سسٹم اور گورننس ہے اس کے آپ حامی ہے کہ گورننس جو ہے وہ اسلامک سسٹم. جی کیوں نہیں حامی ہے, لیکن اگر اس گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو کاٹ دینا ہے تو اس کو نہیں, میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دین اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاستی معاملات سے, تو اس سے آپ اس کو آپ سپورٹ. جی, سیکولرزم کی بات ہی نہیں ہو رہی, اسلامک سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے. ہاں, جس طرح آپ مجھے کہیں گے جی بینکنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ سود پہ قرضے دینے ہیں, تو میں پوچھوں گا آپ کے مولویوں نے جو اسلامک بینکنگ بنائی ہے, نہیں اسلامک بینکنگ تو یہ نہیں نہ ہوتی, تو اس طرح تو نہ کریں. ہمیں بھی رائٹ ہے. نہیں بالکل, ٹرم بالکل نہیں ہے. ہاں جی, ٹرم ڈیوائز ہونی ہے. ٹرم ساری گوروں سے آئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی اسلامک ہسٹری میں کوئی جماعت نہیں تھی. پہلی جماعت جو بنی ہے نا صحیح جماعت کے معنوں میں, وہ جماعت اسلامی ہے. مودودی صاحب نے کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی سے, باقی پارٹیوں سے. یہ ٹرمز ہی ساری ادھر سے آئی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح اجمیر شریف والوں نے کوئی کیمرہ نہیں نہ بنایا, بغداد والوں نے کوئی کالر مائک نہیں نہ بنایا, اس طرح مسلمانوں میں یہ جدید جتنی آپ کو دنیا میں اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں نا فلسفی کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. ہم نے پازیٹیو چیزیں ان سے لی ہیں, ورنہ مودودی صاحب سے پہلے 1400 سال میں کسی کو کوئی جماعت بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ماڈرن دور آ چکا ہے, اب کنٹریز کا دور ہے, اب امپائر سے کنٹریز بن چکے ہیں. جب کنٹریز بنی ہے تو سپریم کورٹ کی ٹرم کیا ہے, یہ اجمیر شریف والوں نے بتائی ہے آپ کو. ہاں بتائیں, ہائی کورٹ یہ دیوبند شریف نے بتائی ہے, سول کورٹ یہ بریلی شریف والوں نے بتائی ہے. کیا بات کرتے ہیں, ہر چیز آپ ان کی استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے جذبات سے ہٹ کے نا علم, یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سیکولر بنا رہی ہیں. وہ والا سیکولر جسے آپ نفرت کرتے ہیں, یہ چیزیں جو لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہی ہیں. کیوں؟ ہمارے مذہبی پیشوا بھی جاہل ہیں, اور ان کے جو نمائندہ پڑھے لکھے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہیں وہ بھی جاہل مطلق ہیں. نہ انہیں دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ ہے, صرف اپنی فلسفی جھاڑتے ہیں, علمی گراؤنڈ کے اوپر زیرو ہیں وہ. صحیح ہے, چلیے یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو ہے ریاستی معاملات چلانے کے قائل ہیں. یہ سن کے تسلی ہے, کیونکہ وہ ہاں, لیکن زبردستی نہیں. دیکھیں, اگر ہمارے ملک میں ہندو ہیں ان کے اوپر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اسلامی حکومت کے مطابق, اسلامی قوانین کے مطابق نہیں, ان پہ کیوں ہوگے؟ نہیں, وہ ان کے اوپر جی حقوق کا نہیں. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اسٹیٹ کا ایک مذہب ہوگا, اسٹیٹ مذہب رکھے اپنا
ان لوگوں سے متعلق جو اس مذہب کو مانتے ہیں. اسٹیٹ کا مذہب اگر اسلام ہے تو وہ یہودیوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سر اسلامی نظام میں یہودیوں کے حقوق ہے نا, اقلیتوں تو میں یہی بتا رہا ہوں نا. نہیں, اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ بھی جو ہے نا روڈ پہ اٹھ کے تو ہماری طرح احتجاج میں شامل ہوں گے, ادروائز ان کا بھی سر تن سے جدا, یہ نہیں ہوگا. یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر دھرنوں میں ننگی گالیاں دے رہے تھے. کدھر علماء مر گئے تھے, ان کی زبان کو لگام دینے والا تھا. ایک بندہ بیٹھ کے گالیاں دیتا رہا, سارے اس کے دھرنوں میں بیٹھ کے ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس کا ساتھ دیتے رہے. کدھر مرے تھے؟ میں اکیلا بول رہا تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے. اس طرح کی اسلامی حکومت میری دعا ہے کبھی بھی پاکستان میں نہ آئے. ہم اس طرح کی کسی اسلامی حکومت کو, کسی اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جو فرقوں کا نظام ہو, جس میں دوسروں کو رائٹ نہ ہو اور وہ اپنے مرضی کا اسلام تھوپے مسلمانوں کے اوپر. اللہ نہ کرے ایسا اسلامی نظام آئے. ایسی سیاسی جماعت جو کہ جس کا کوئی فرقہ واری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر اس کو اقتدار ملے اور وہ اس کو پریکٹس کرے بالکل گریجولی, ہم تو سپورٹ کریں گے. جماعت اسلامی کو میں سپورٹ کرتا ہوں بالکل. مجھے ان کے بارے میں کانفیڈنس ہے. انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ سپیس دیتے ہیں. ان کی مسجد میں اگر کوئی اونچی آمین کہتا ہے, رفع الاجدین کرتا ہے, وہ اسے نہیں ڈانٹتے نہ نکالتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے, ان کی مساجد میں آپ اونچی آمین کہہ کے بتائیں, وہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں, جدھر آپ کا ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ اونچی امین پہ لڑائی ہو جائے, ان لوگوں کے والے آپ اسلامی نظام کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے, اس سے تو بہتر ہے کسی کافر کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے, کیونکہ وہ مجھے جینے کا حق دے گا. اس کے اوپر میں دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے مولویوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بغداد شریف, اجمیر شریف نہیں جاتے, UK شریف جاتے ہیں, امریکہ شریف جاتے ہیں, کیونکہ وہاں اسلامی حکومت ہے, یہاں مسلمان حکومت ہے. ایسے ہی ابھی جو اس بارے میں آپ کی لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی, وہ ڈسکشن تو بہت اچھے ماحول کی ہوئی تھی. کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے, مطلب بڑے معتدل قسم کے آدمی ہیں, آرگومنٹس دیتے ہیں. لیکن ریسنٹلی میں ان سے بھی آپ کو جب مطلب اختلاف دیکھا, نہیں میرا کوئی اختلاف نہیں ہوتا, وہ یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات کی. سوال یہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو, ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل سے خلاف, سیکولرزم کے خلاف, لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں بہت, یہ تو ان کو سمجھائے نا. میں نے کوئی ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی ان پہ. کل آپ کو میرے بھائی میں نے تو ریبٹل کیا ہے. ایک بندہ جا کے مولویوں کا ایجنٹ بن کے اپنا غصہ میرے اوپر نکالے گا. بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر گئے نا, میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا, تو دیٹس آل. اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹونٹ کریں گے جن باتوں کا جواب میں نے دیا ہوا ہے, اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں گے, تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی. یہ بات نہ کریں آپ. اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے اگر کسی سیکولر کی کسی بات کی تعریف کر دی اور آپ یہ کہیں گے انجینئر صاحب سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, جبکہ میں اس کی ڈیفینیشن خود کیے ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی, اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے سائل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں, جو بندے باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے جابس کریں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اب یہ بات ہی بالکل 180 ڈگری ہے. پہلے مولوی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے تھے, اب یہ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز اور مولویوں کے فرنٹ مین, ٹھیک ہے, یہ آ کے اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے ساتھ باتیں کریں گے تو میں آڑے ہاتھوں ان کو لوں گا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں نے تو ایسی کو بات ہی نہیں کیا, اور میں نے جو بات کرنی تھی وہ کی, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. اب آپ جا کے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا رنگ دیتے ہیں اور بیچ میں سے کلپ کاٹتے ہیں. نہیں جی, یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا, میرے کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں تھا, تو میں اسے ریبٹل کروں گا. اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے, ٹھیک ہے, آپ میری تصویر لگائے بغیر اپنے نظریات کو پھیلائیں, لیکن ونس ایک بندہ میرے ساتھ بات کر کے پھر آگے جا کے اسی بات کو کاٹ کاٹ کے تو میں صفائیاں دیتا رہوں گا, پھر یہی ہوگا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں پھر اس کی بات کو اس طریقے سے ریبٹل کروں گا, اور یہ میرا حق ہے, کیونکہ سٹارٹ وہ لوگ کرتے ہیں. میں نے تو مولویوں کو نہیں کبھی چھوڑا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں چیزیں کاٹتے ہو, ایسی بات ہی نہیں ہے, اور ہر دفعہ غلط بات نکلتی ہے. اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے کسی سیکولر کی تعریف کر دی کسی معاملے میں, اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرتھوڈاکس مسلمان, ٹھیک ہے, تم لوگ جو بات کر رہے ہو, چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, تم لوگوں کا تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں, تو میرے تو یہ 6.25 فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو. سیکولر کے نمائندے تو وہ ہیں جو داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکیں, ٹھیک ہے جی, جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے. یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں نے کرنی نہیں تھی چونکہ آپ نے گلوائی ہے نا. تو اگر کوئی مولوی ہوتا نا وہ اس طریقے سے نہیں ریبٹل کرتا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کی پینٹ شرٹ کے اوپر ٹائی کے اوپر نہیں کیا. میں ان چیزوں کو میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی پگڑی بھی اتار دوں, لیکن مولویوں نے جو یہ گند گھولا ہے نا
کہ گیٹ اپ، یہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہیں، مجھے پتا ہے یہ میں اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہوں، یہ میں نے اس لیے رسک لے لیا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں اس وجہ سے، ورنہ عام آدمی اتنے لمبے بال نہیں رکھ سکتا، اس کا بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، ایک سمجھ لے پیٹ پالا ہوا ہے آپ نے۔ لیکن میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے بھی نہ انٹرا جی نے تے زلفا نہیں رکھی ہیں جی، اے تے دین دی گل نہیں کر سکتا، میں نے کبھی کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے میری بات کو یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے گا تو میں اسے آڑے ہاتھوں، بڑے انفلوئنسر ہیں، کروڑوں کے تعداد میں لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو آپ کے کسی خیال کے اوپر، تھاٹ کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہے، اگر انہوں نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں کیا میرے بھائی رائے ہے، رائے دینے کون کہتا ہے رائے دے، رائے دینے سے کس نے منع کیا؟ لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے، بڑا سخت اپنے لوگوں نے ان کے بارے میں اختیار کیا۔ میرے بھائی جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے، میں کوڑے ماروں؟ اب میں تو زبان سے اختلاف کرتا ہوں، حضرت عمر ہوں تو کوڑے لگوائیں۔ آپ مجھے بتائیں ایون والے نے جو سوال کیا ہے، کیا میں نے یہ بات کی تھی کہ سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں جابز نہیں مل رہی، جن کے پاس اپرچونٹی ہے باہر کے ملک جائیں، وہاں جا کے جاب کریں جہاں آپ کی قدر ہے، بجائے ایک پی ایچ ڈی یہاں ڈیٹا انٹری آپریٹر 40,000 لے رہا ہے، باہر جا کے وہ 40 لاکھ کما سکتا ہے، ملک کو ریمیٹنس بھیجے تاکہ ملک کی اکانومی اٹھے۔ تو اس کو کیا اس کی تشریح ہو رہی ہے، کیا لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو وہ برین ڈرین، اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یہ تو نکالنا چاہ رہا ہے، اور تم لوگ تو 25 کروڑ آبادی کو روٹی نہیں دے سکتے ہو، برین ڈرین کی باتیں کرتے ہو، ایک غریب ہو تو بدتمیز، نوکری ہی نہیں تم لوگوں کے پاس۔ اور یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، آؤ فیکٹس اینڈ فگرز پہ مجھ سے بات کرو، اس طرح نہ کرو کہ بھئی آپ کہہ دو جی سکون تو قبر میں ہے، تو جاؤ تم قبروں میں کیوں نہیں جا کے لیٹتے ہو؟ خود تو تم جو ہے وہ کروڑوں کے محلات میں رہتے ہو، ہمیں کہتے ہو قبروں میں سکون ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں آپ کا موقف یہ کہ جس کو مطلب اپرچونٹی ملی وہ باہر چلا جائے، اچھا جانا چاہیے۔ اس ملک کی اکانومی، ادھر انویسٹمنٹ بھائی کسی نے نہیں کرنی، یہاں سیکورٹی نہیں ہے، جہاں ملک میں مسلمان کو سیکورٹی نہیں ہے، غیر مسلم انویسٹر کو کہاں پہ ہوگی؟ کتنے چائنیز مرتے ہیں آئے دن، یہاں کس نے پیسہ لگانا ہے؟ تو جو لوگ باہر جا سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں جائیں، وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں، یہاں کی اکانومی اٹھے۔ لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے، اس پہ خیر الگ سے بات کرنے کی بات آ گئی، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، آپ چائنا اور جاپان کی اگر مثال لیں، تو جب ان کے اوپر کڑا وقت آیا تھا تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا اپنے یوتھ کو باہر بھیجنا شروع، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے جی تو ہو نا روکیا میں پڑے گا تھوڑی لتانوں کھلوو، آپ سے مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں، او میرے بھی کھلوو نا کھلوو، آپ سے مشورہ دے رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں، لیکن یہاں پہ رہ کے بھی تو بہت سارے کام۔ او بھائی یہ کہانیاں کرانی بند کریں، خان صاحب آئے تھے نا، کتنی کہانیاں کرائی تھی، یہ کہانیاں نا، تھیوری ہے نا۔ بات یہ کہ بات کر رہے ہیں آپ چائنا اور جرمنی کی، کوئی ایک لیڈر آپ کی اس 75 سالوں میں پروڈیوس ہوا ہے؟ ایک بندے نے جرمنی کو ہٹلر کے بعد زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا ہے۔ آپ پہلے وہ بندہ لے کے آئیں، پھر یہ بات کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے ایون والے پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی کہ آپ کے ملک کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے، وہ مسئلہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ لوگ وہ ہیں جو یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کو نہیں آنے دیتے۔ آپ جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، کسی درجے کے اندر معاملات ہیں، میں نے کو روکا ہوا ہے؟ دیکھیں جی انجینئر صاحب جو ہے فلسطین جہاز سے روک رہے ہیں، میں نے روکا ہوا ہے؟ جاؤ مرو یار، میں آپ کے لیے یہاں پہ نماز جنازہ بھی پڑھوں گا، میں نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس F-16 کے پارٹس بھی پورے نہیں ہیں، ان کے پاس ہے F-35، 16 دوڑی 32 تے وچ 3 جمع کرو 35، جو جہاز رن میں بھی نہیں بھاگتا، ایسے اڑ جاتا ہے۔ آپ F-16 ان سے مانگ کے F-35 والوں کو دھمکیاں لگائیں گے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں بھائی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے، موٹیویشنل سپیکرز کے اس حصار کے اندر رہنا ہے تو رہے بھائی۔ میں تو ریل ورلڈ کا بندہ ہوں، میں انجینئر ہوں۔ انجینئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انجینئر پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے۔ میں کیوں آ کے سارے مولویوں کو، فرقوں کو ایک بندے نے پچھاڑ دیا ہے؟ اتنے انجینئر دنیا نے پیدا کیے ہیں، جو ڈاکٹر اسرار نہیں کام کر سکے، جو مودودی صاحب نہیں کر سکے، بڑے بڑے لوگ آئے ان مولویوں کو نعت نہیں ڈال سکے۔ ایک انجینئر نے اس لیے ڈالی کہ وہ انجینئر ہے، اسے پتا ہے میں پورا ورک کرتا ہوں، اس کے اوپر روٹ کاز انالیسس کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں پرابلم ایریا کیا ہے، اس کے اوپر پھر میں ورکنگ اپنی کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جابز نہیں ہیں، آپ کے جتنے انجینئرز بن رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، اس میں 1/10 کے لیے بھی جابز اویلیبل نہیں ہے۔ تو باقیوں کو کیا آپ نے بھوکا مارنا ہے؟ یا اگر ان کے پاس اپرچونٹی ہے تو باہر جا کے پڑھیں، فری لانسر بنے۔ میں نے یہ بات کی ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں ہوتی اپرچونٹی کے تناظر میں۔ لیکن ویسے اس میں اگر اوور آل ہم آپ سے سمجھنا چاہیں کہ شریعت کے مطابق کیا احکامات ہیں؟ دارالکفر اور دارالاسلام کی ایک بحث ہوتی ہے کہ دارالاسلام میں رہنا چاہیے یا وہاں جانا چاہیے، اگر جائیں بھی تو واپس آئیں۔ دارالاسلام تو وہ ہے نا جی جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت نہیں دینی پڑتی۔ آپ دارالکفر میں رہ رہے ہیں، پہلے جذباتی باتیں نہ کریں، علمی بات کریں۔ ہاں ٹرم ہے نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرم کے پیچھے کوئی روحانیت بھی ہے نا، کہ وہ ٹرم کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ اسلام کا گھر وہ ہے
جہاں پہ آپ کو بجلی کے میٹر کے لیے بھی رشوت دینی پڑے, ٹھیک ہے. یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں پاکستان سے جا کے بندہ محنت کرے تو ارب پتی بن سکتا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرے کہ میں نے اونچی آمین کی تو یہ مجھے دھکے مار کے مسجد سے باہر نکال دے گا. یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں بھلے کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے, یورپ اور امریکہ میں کوئی ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کو بھی ہراسمنٹ شمار ہوتا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ بات کریں تو آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور وہ اسلامی ملک ہے, تو میرا خیال ہے مسلمان ملک میں رہنے سے بہتر آپ کسی اسلامی ملک میں رہیں. تو سر اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو آپ نے کہا کہ میں یہ بات کی نہیں ہے, تو زیادہ بہتر یہ نہیں کہ آپ اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں, یہ بجائے کہ آپ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بہت سارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑیں اس کے اوپر کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تم یہ وہ کلیئر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ اگر دلیل کو سنتا ہے, مکالمے کو سنتا ہے, تو کلیئرٹی سے قائل ہو جاتا ہے. کلیئرٹی کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ آلریڈی کلیئر ہے. اور دوسرا, میں نے کس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس کو گالیاں نکالی؟ آپ نے تو نہیں کہا. دیکھیں میرے بھائی, ہر بندے کا ہے جی سخت جو ویڈیو آئی ہے, اس سخت ویڈیو میں کون سی ایسی بات ہے؟ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا, آپ ایتھکس میں, اخلاقیات میں اسلام کی روح سے کوئی ایک جملہ, ایک گالی اس میں دکھائیں, پھر میں آپ کی بات مانوں. اس نے تو ہیڈنگ بنائی کہ انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آگے, اس کا اپنا تو لیول یہ ہے. آپ بتائیں اب آپ کدھر جائیں گے؟ اس نے لکھا ہے انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آگے. تو جو بندہ یہ ہوتا ہے, تو ایک بندہ بار بار جھوٹ بولنے کے اوپر اترا ہوا ہے, تو جھوٹے بندے کو تو کذاب کہہ کے اس کے 80 کوڑے اس کے لیے ڈیمانڈ ہونے چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں کلیریفائی, بھئی ایک بات میں نے کی نہیں ہوئی ہے, وہ میں نے کیوں کلیریفائی کرنی ہے؟ میں تو آلریڈی کلیریفائی کر چکا ہوں. آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے پہلے بتائیے کہ اس میں جو سخت زبان آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر شرعی کوئی گرفت آتی ہے؟ میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ سخت زبان کی بات کریں, قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. معاف کرو تو اللہ کے حضور اجر ہے. اللہ نے آپشن دیا ہے, معاف کرنے کا آپشن تو قاتل اور مقتول کے کیس میں بھی ہے, لیکن میری مرضی ہے, میں نہیں معاف کرنا چاہتا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا. جب آپ میرے پہ ظلم کریں گے اور مجھے آپ سیکولرز کا نمائندہ کہیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اس بندے کو, جس بندے کے گیٹ اپ سے لے کے تعلیمات تک ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ہے, جن کے سٹیجز سے تم لانچ ہوتے ہو, انہوں نے تو اپنے بابوں کی تعلیمات دی, ان کو کبھی آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, جن کے تم فرنٹ مین بنے ہوئے ہو, اور مجھے بات کر رہے ہو کہ میرا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر بات قرآن و سنت سے حوالہ دکھاتا ہے. تو مجھے سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو. تو اللہ کرے اس طرح کے سارے نمائندے بن جائیں, تمہارے مولوی بھی بن جائیں کہ کم از کم وہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں سے تو باہر نکلے, رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں, جب کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا آئے گا. تو میں نے اگر اس میں کوئی گالی دی ہے, آپ مجھ سے گلا کریں. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے, وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اسے ریبٹل کروں گا. بالکل یہ اوپن ہے, کریں بات. نہیں, اگر آپ کے ویل وشر کے طور پہ آپ کو مشورہ دیا جائے کہ اگر تھوڑی سی لہجے کے اندر اگر آپ نرمی لے کر آئیں تو آپ اس کو قبول کریں. چلیے یہ ایک بات لاد ہے, اس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. ابھی فی الحال تو جو آپ بات ڈسکس کریں وہ بات سامنے رکھیں, کوئی ایسی میں جواب دے دیتا ہوں. اس میں بس وہ سیکولرزم کے اوپر وہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی, آپ نے دوبارہ بھی اس کو کیا, لیکن لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیکولر نظام کے حامی ہیں, جو کہ آپ نے کلیئر کر دیا. یار یہ بات میں نے ان کی پوڈ کاسٹ میں بھی کلیئر کی ہوئی ہے, آپ جا کے خود سن لیں. یہ اب آپ جب بار بار کسی کو کہتے ہیں, مثلا یہ اسی طریقے سے میں اگر کہوں کہ قادیانیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, ان کی پرسیکیوشن نہ کریں, صرف ان کو دعوت دیں تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں. اس کے بعد ایک بندہ راگ لاپنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب قادیانیت پروموٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کتنا خطرناک ہے آپ کو پتا ہے؟ اس ملک کے اندر میں کسی کو اجازت دوں گا کہ میری لائف کو ونریبل کرے اس طرح کی باتیں کر کے, جو بات میں نے کی نہیں ہے. بھئی تم اگر اس کو سمجھتے ہو نا ایسے ہے, تو تم اپنی دعوت پیش کرو. مجھے کیوں گالی دیتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں؟ مجھے کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے تو وہ کہا ہی نہیں ہے. جب تم نے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ بھی لیا, میں نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ ایسا نہیں ایسے ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ میری باتیں لوگ استعمال کرتے ہیں, باتیں تو بھائی قرآن سے بھی لوگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عیسائیوں کو جو پوری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ کرسچنز, عیسائی تو وہ برا مانتے ہیں, نصارہ جو ہیں پوری دنیا کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں نا, قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی روح کہا ہے. اب آپ اس کے اوپر اللہ کے اوپر غصہ نکالیں گے کہ روح کی بجائے کوئی اور لفظ یوز ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ قرآن کی تھیم کو سمجھ لیں کہ روح منہ سے مراد کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باپ والا ایلیمنٹ تھا وہ مسنگ تھا, ماں سے ان کو پیدا کیا اور جان والوں کے لیے نشانی بنایا, اس لیے ان کی روح کو خاص اپنی طرف سے قرار دیا. ویسے تو سب اللہ کی روح ہیں, ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے.
آپ اس کو کلیریفائی کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ عیسائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. علمی بات کرو, علمی بات. نہ تو یہ جن کے فرنٹ مین ہیں ان کو کبھی اللہ کے فضل سے توفیق ہوئی ہے کہ کوئی علمی بات کر سکیں میری کسی بات کے مقابلے پہ, یہ تو بےچارے قرآن و سنت سے ہے ہی نہ بلد ہے. اب رہ گیا یہ کہنا کہ جی انجینئر صاحب سیکولرزم پہ یا ایتھیزم پہ بات نہ کریں. میری ویڈیوز بھی کسی پڑھے لکھے بندے کو دکھائیں اور ان کی بھی دکھا لیں اور آپ کو پتا چل جائے گا سائنس کے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن کوئی جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہ لگائیں. میں نے کسی کے اوپر الزام لگایا, جب میں نے نہیں الزام لگایا تو میں کس طرح کسی کو رائٹ دوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ اتنا خطرناک کھیل کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکولرزم کا حامی ہے, ٹھیک ہے, قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس طرح کے حالات جب کوئی کرے گا نا تو پھر یہ ایک زیادتی والی بات ہوگی. علمی جو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کی بھی ویڈیو ہے, ان کی بھی ویڈیو ہے, مطلب ایک ہی موضوع کے اوپر آپ تقریباً ایک ہی مشن کے اوپر چل رہے ہیں. تو سر صلح کی نہیں ایک مشن پہ نہیں چل رہے, نہیں مطلب ہے کہ بہت ساری موضوعات آپ کے مطلب یہ ہے کہ مشترکات بہت سے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں صلح کی کوئی گنجائش آخری سوال میں. نہیں کوئی ناراضگی والی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ غلط الزام لگائے گا میں اس کا جواب دوں گا. ناراضگی والی تو بات ہی کوئی نہیں. ناراضگی والی کون سی بات ہے, بالکل نہیں ہے کوئی ناراضگی. کیونکہ میں دیکھیے افسوس ہوا کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, کسی اور دوسرے صاحب ہیں کیسر بھائی, ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. کل انہوں نے آپ کے خلاف جب بنائی تو بہت سے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, کیونکہ وہ لوگ زیادہ جو عام آدمی ہے وہ تو نہیں سمجھتا کہ سارے تو یہ ان سے جا کے بات کریں نا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس نے ان کو لانچ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ بھی وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان مولویوں کے ساتھ ہے جو ہمارے روایتی ملے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو یہ کچھ ہوگا نا. ان کے تو انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اثرات تو ان کے اوپر آنے ہیں. وہ تو روایتی ملے نہیں ہے, وہ تو مطلب اچھا نہیں وہ جاتے ہیں نا, وہ تمام مدارس میں جا کے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مدرسوں میں جا کے علماء کو ٹیچ کرتا ہوں. جب ٹیچ کرتے ہیں تو علماء بھی اپنا کو ٹیکا لگا کے بھیج دیتے ہیں نا ساتھ, یہ تو نیچرل چیز ہے. تو وہ بات اب آپ نے جو انداز کے اوپر بات کی تھی, انداز جو ہے نا جب تقریر ہوتی ہے نا اس کا انداز یہی اگریسو ہوتا ہے. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اعتراض کیوں نہیں کسی نے کبھی کیا ان کے لہجے کے اوپر؟ ان سے زیادہ کوئی سخت بولتا تھا کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کسی فرقے کو ڈیمیج نہیں کیا, وہ سسٹم کے اندر رہے, مولویوں کو وہ ہضم ہو گئے, ٹھیک ہے, مولویوں کی بھی روزی روٹی چلتی رہی, ان کی گمراہی اس طرح ہی پھیلتی رہی, ڈاکٹر اسرار صاحب پیرلل میں اپنا کام کرتے رہے. میں نے آگے چونکہ فرقوں کو للکارا ہے, ان کو میرا انداز نظر آ رہا ہے. اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہے تو مجھ سے پہلے ڈاکٹر اسرار کے اوپر اعتراض کریں اور ان سے پہلے حضرت عمر پہ اعتراض کریں جو حضور کی مجلس میں. کیا یہ ایتھکس ہے کہ نبی بیٹھے اور ایک بندہ بار بار کہ میں تلوار اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ کس کے بارے میں؟ بدری صحابی کے بارے میں. کیوں؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کر دی تھی, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے حکم فرمائے بغیر اس طرح بار بار تلوار کو ہاتھ دینا, کیا یہ ایتھکس ہے؟ تو حضرت عمر کو تو یہ کچھ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں ان کی طبیعت تھی. حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی ان کی طبیعت یہ ہو, اور میں نے اتنی ساری گمراہیاں دیکھی ہوں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. آج اگر حضرت عمر ہوتے تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہ ریکارڈ کرواتے, ہاں انہیں وہاں پہنچاتے جہاں ان کے بڑے پہنچ چکے ہیں. یہ تو میری شرافت ہے, میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں جو اس ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں. ان کے بزرگ, یہ جن کے فرنٹ مین ہیں, ان کے بزرگوں نے, احمد بریلوی صاحب نے, اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہوا ہے, اسلام سے نکالا ہوا ہے. میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ مجھے بتائیں نا کہ بھی کون سے ان کے جو آئیڈیل بزرگ ہیں ان سے میں زیادہ برا ہوں. تو ان کے بزرگ تو آپ کو نظر آئیں گے دوسری طرف کھڑے ہوئے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ جمعے کا آپ کا خطبہ ہوتا. اب انہوں نے یہ سنا نہیں ہوا, اور میں نے آپ کو سب سے بڑی پریکٹیکل مثال بتا دی ڈاکٹر اسرار کی. ڈاکٹر اسرار کے اوپر کسی نے کیوں نہیں ان کے انداز کے اوپر اعتراض کیا؟ وہ تو ان کو تو کبھی مسکراتے ہوئے بھی نہیں کسی نے دیکھا. میری تو میمز ہیں بھائی. ڈاکٹر اسرار صاحب کو عمر نو ملے نا تو وہ جتنا مسکرائیں گے نا تو میں ایک پبلک سیشن میں اس سے زیادہ مسکراتا ہوں. ڈاکٹر اسرار نے ان کی منجی نہیں تھی ٹھوکی, میں نے منجی ان کی ٹھوک دی ہے, یعنی جو ان کی چولیں ہلتی تھیں وہ ٹھوک دی ہیں. میری وجہ سے فرقوں کو ہوا ہے ڈیمیج. اب اس کا غصہ, اس کی چیخیں تو نکلیں گی, یہ وجہ ہے. ادروائز میرے انداز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ان کو. میں الحمدللہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور مجھے بتائیں, خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ وابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں ہے, سوروں کے سور ہیں. میں نے تو نہیں کہا وابی سوروں کے سور ہیں. تو کسی کی جرت ہے کہ خادم رضوی صاحب کے بارے میں بول جائے؟ یہ آپ کے سارے پینٹ شرٹ والے زبان ہے نا ان کی کھینچ لیں مولوی, اتنے ڈرپوک ہیں,
इंजीनियर साहब के सख्त स्टाइल के ऊपर इनको क्या वीडियो रिकॉर्ड करो खादिम रिजवी का नाम लेके कि इसको ये नहीं कहना चाहिए था वाबियों को सूरों के सूर, इनकी जुर्रत नहीं है। ये मतलब ये पैंट शर्ट वाले और ये मम्मी डैडी, ये तो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स भी हैं। नहीं, मैं उनको नहीं, मेरे भाई, मैं एक मिनट, आप बिल्कुल मौलवी वाली अप्रोच कर रहे हैं। इस वक्त इल्मी डिस्कशन हो रही है। इल्मी डिस्कशन में देखिए आप सब यार इस तरह ना करें खुदा के लिए। एक बात हो रही है, मैंने उनकी बात की है, आपने बात जो स्टार्ट किया मेरे बारे में किया ना, कि वो आपके बारे में कहते हैं, मैं उन्हीं को रिबटल कर रहा हूं ना। ये अंडरस्टूड है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो चीजों को ना निकालें, इस तरह तो नहीं है ना। मैं जो बात कर रहा हूं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि वो जो इनके फ्रंटमैन बने हुए पैंट शर्ट वाले, मोटिवेशनल स्पीकर हों या और लोग हों जो अपने आप को समझते हैं इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, और वो इंजीनियर साहब को एटिकेट सिखाना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा इन मौलवियों के बारे में जो सूरा ने सूर एक दूसरे को कहते रहे हैं, यही बंदे जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके बड़े ने अशरफ अली थानवी ने उस किताब पे साइन किए हुए, जिनके मदारिस में जाके ये दर्स देता है बंदा, जिसमें अहमद बरेलवी को और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर कहा है, और कहा है कि ये उस तरह के शैतान है जो अंबिया पे हमलावर होते थे, काफर का है, ठीक है। और साथ उस किताब का नाम रखा है अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक पागल सिठियाए हुए बाबे के ऊपर। क्या ये बंदा उनके बारे में कहेगा कि इनका अंदाज सख्त था? बरेलवियों के बड़े बुजुर्ग ने हुसामुल अरमैन लिखी, उसमें लिखा देवबंद वाजिबुल कत्ल है। अहकाम शरीयत में बरेलवियों के इमाम अहमद बरेलवी ने लिखा कि अहले हदीस देवबंद और शिया और कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र करके कहा कि इनका ज़बिया भी हराम है, ये मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है। तो क्या ये मोटिवेशनल स्पीकर पैंट शर्ट पहनने वाले जो समझते हैं कि हम इस वक्त नुमाइंदा हैं यंग जनरेशन के और हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इंजीनियर साहब को एटिकेट सिखा रहे हैं ना? इंजीनियर तो सारों के पीछे नमाजें पढ़ता है, किसी को काफिर नहीं कहता, ठीक है, उसको तो समझाने के लिए आए हैं। इनको समझाएंगे जिन मौलवियों ने दूसरों को काफिर करार दिया, उनके मदारस में जाके उनके फ्रंटमैन बनते हो, कभी उधर बोले इनकी जुबानें खींच लें, ये लोग अपने घरों से बाहर ना निकल सके। ये मेरा हौसला है कि मैंने मौलवियों से टक्कर लिया, ये मौलवियों के खिलाफ कभी कोई वर्डिक्ट नहीं देंगे। और बहाना पता क्या बनाते हैं कि हमारा जो मैदान है वो ये नहीं वजह यह है कि अगर ये इस्लाम के साथ मुखलिस हैं तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन वो मौलवी है जिन्होंने एक दूसरे को काफिर करार दिया, और आज दो फिरके बन गए हैं इंडिया के दो शहरों के नाम के ऊपर। एक जुमला इनके बारे में नहीं ये लोग बोल सकते, क्यों? वो इनकी जुबानें खींच लेंगे, ये घाट से नहीं निकल सकेंगे। गुस्ताख रसूल की है कि सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इनको मेरी तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी एक बंद कमरे में, लाइफ वनरेबल हो जाएगी। लिहाजा ये कह देना इंजीनियर साहब को समझाने के लिए सारे शेर होते हैं, मैं तो किसी को नहीं छोड़ रहा, ना एथियस्ट मुझसे बचे हैं, ना सेकुलर्स बचे हैं, ना मौलवी बचे हैं। मैं सबके साथ इल्मी इख्तिलाफ करता हूं और दिलेरी के साथ करता हूं। पिक एंड चूज नहीं किया हुआ कि अपनी मर्जी की बातें रखी हुई हैं उसी उसूल और मुबादी के ऊपर। जिन लोगों की आप मदारिस में जाके बैठते हो, जिनके आप फ्रंटमैन बने हो, उनके बारे में जुबान ना खोलो, वीडियो में खोलना है। और अभी तो मैं आपकी कैमरे की वजह से क़यामत तक टाइम देता हूं, कभी नहीं बोल सकते, लाइव वनरेबल हो जाएगी। मुझे पता है कितनी सारे को इस्लाम की खिदमत कर देता है। और बात वही है, आप देखें इमरान खान साहब जब निकले थे तो उन्होंने कहा था मैं जिहाद कर रहा हूं, तो जिहाद में तो लोग शहीद होते हैं, कोई नहीं शहीद हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे दूसरी पार्टियों में चले गए। ये ऐसे नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता भाई। ये भी देखें इंशाल्लाह इस जिहाद में शहीद नहीं होंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मेरे खिलाफ, हाँ, अपने मौलवियों के खिलाफ कभी भी बात नहीं करेंगे। कटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं, कोई कटिंग नहीं, सही जाएगा। लेकिन ये कि हम तो खुद कुछ सवाल करना जी करें, मैं तो बैठा हूँ। आज हम जाके हम तो फाते जेलम का स्टेटस नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं हमें मिलता है, लेकिन कुछ लोग आए थे जो फाते जेलम अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वेरी नॉनसेंस तरीका था वो। कटिंग खैर नहीं होगी। अगले सर में बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भेजे, मैं उसमें हम जरा पूछना चाहते हैं अपने मसाइल के हवाले से। एक साथी ने पूछा कि कब्रिस्तान जाने की सिग्निफिकेंस क्या होती है, और जो हम कब्रिस्तान अपने प्यारों के कब्रों पर जाते हैं तो वहाँ जाके जब दुआ पढ़ते हैं तो वो क्या उसको सुनते हैं, क्या उन तक जाते हैं, या हमारा वो वेट करते हैं? इस हवाले से जरा रहनुमाई। देखें कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जो अहले ईमान है उनकी निशानी बताई है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि अहले ईमान वो हैं जो अपने से पहले जो लोग मर चुके उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो मरे हुए शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करने का हुक्म अल्लाह ताला ने सूरतुल हश्र में दिया है, ठीक है। उसके बाद जनाजा रख दिया। बुखारी मुस्लिम हदीस है, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं, उनमें से एक ये है कि जब वो मर जाए तो उसके लिए जनाजा पढ़ना है, उसमें उसने दुआ करनी है। फिर अबू दाऊद में हदीस है, जब अपने भाई को दफना चुको तो कब्र पे उसकी कब्र के अंदर सवालात की इस्तकामत के लिए दुआ करो। और उसके बाद वो चीज है जो आप पूछ रहे हैं, जो आम हालत में है,
یعنی دفنا بھی لیا, سب کچھ ہو گیا, اب جو آپ نے وقتاً فوقتاً جانا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. سلام ہو تم پہ اے مومنین جو یہاں قبرستان میں دفن ہو, ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں, ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. یہ ہے سگنیفیکنس, آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کا درجہ جنت میں بلند ہوا تو اس شخص نے اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا, تو فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے, اس کی وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا. تو مرے ہوئے لوگوں کو ہماری دعاؤں کا نفع پہنچتا ہے, ہم جو صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتے ہیں اس کا نفع پہنچتا ہے. اب یہ رہ گیا کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. نہیں بھائی نہیں سنتے, ہاں پہنچتا ہے, جی پہنچتا ہے. اگر کوئی کہ جی پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے سن رہے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جب پہنچتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں, جی دیتے ہیں, تو ہم تو نہیں سن رہے, تو کہتے ہیں نہیں وہ جواب پہنچتا ہے. بالکل یہ برزخی ہے, یہ ان سین بیریئر ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ اس فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتی. ہمارا سلام بھی پہنچتا ہے, ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, جب یہ تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے. صحیح ہے. تو جب ہمارے جو پیارے چلے گئے ہیں ان سے ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی تو کب ہوگی, اس کا کوئی اللہ نہیں. مرتے ہی ہو جائے گی ملاقات. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کان میں ایک بات کی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے, تو رو پڑی, اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی زندگی میں تو ان سے یہ سوال نہیں پوچھا, لیکن حضور کی وفات کے بعد میں نے کہا کہ فاطمہ جو میرا حق ہے تجھ پہ کہ میں تیری ماں ہوں, مجھے بتا کہ اللہ کے نبی نے اس وقت تم سے کیا بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں, کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے, اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا. وہ انشور کرنے آئے کہ قرآن میں نے اسی طریقے سے لکھوا دیا. اس پہ میں رو پڑی, اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. اس پہ میں مسکرا پڑی اور فرمایا کہ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. تو نبی الاسلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو وہ مرتے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ گئی الحمدللہ, تو مرتے ہی ملاقات ہو جائے گی. اور دعا کے وجہ سر کیا اس میں ہے کہ بہت سے لوگ, میرا ایک دوست ہے آج کل آپ کو پتا ہے جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں اس میں ایتھیزم ایک فیشن کے طور پہ چل رہا ہے, کہ میرے دوست نے ایتھیسٹ ہونے کی اپنی اس طرف جانے کی وجہ یہ بتائی کہ جو ہمارے یہاں کچھ مقبول وقت ہیں, کچھ مقبول گھڑیاں ہیں کہ جس ٹائم پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے, تو میں نے پوری رات اتنے 100 نوافل پڑھے, اتنی دعائیں مانگی, تو میری دعائی قبول نہیں ہوئی, اتنے دن میں یہ کرتا رہا. تو اس طرح کے لوگوں کا اس طرح کے لوگوں کی گمراہی کی وجہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ان احادیث کے مطالب ہی ان کو نہیں سمجھائے. دیکھیں فزکس کے پروفیسر نے تو ایمانداری کی کہ آپ کو فزکس سمجھا دی, آپ کو گریوٹی بھی بتائی اور آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی بتا دی, لیکن ہمارے علماء دین نہیں لوگوں کو صحیح بتا سکے کہ دعا کی قبولیت سے مراد کیا ہے, یہ نہیں نہ بتا سکے, یہ ان کا قصور ہے. باقی جو ڈینائل آف گاڈ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے 11 شادیاں کیوں کی. نہیں, نبی الاسلام دنیا میں جب نہیں تھے نا اس وہ بھی خدا تھا. خدا اپنی قدرتوں سے اتنا نمایاں ہے کہ نہ تو کسی پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت ہے, پیغمبر کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ول کے مطابق چلنے کے لیے. خدا کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. اب آ جائیں وہ دعا کا کانسیپٹ. دعا کا کانسیپٹ یہ ہے, جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. 3 طرح سے اس کی قبولیت ہوتی ہے, یا تو جو مانگا وہ عطا کر دیا جائے گا, یا اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دیا جائے گا, یا کوئی تکلیف ٹال جائے گی, اور اگر یہ دوسری صورت بھی نہ ہوئی تو تیسری ہوگی کہ وہ قیامت کے دن سنبھال کے رکھ دی جائے گی, اس کے عوض آپ کو نیکیاں ملیں گی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے اور تینوں کیٹیگریز میں ایک جگہ جا کے فال کرتی ہے پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے یا رسول اللہ. تو نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور دوسرا یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس کے اندر شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے, کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے.
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں کئی ایسی دعائیں ہیں، میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اس طریقے سے جس طرح میں چاہ رہا ہوں. ہاں ظاہر ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مثلا میں نے 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بریلوی فرقے میں موت دینا. تو شکر الحمدللہ نہیں قبول ہوئی کہ میں فرقہ واریت سے بچ گیا. فرقوں کو میں نے طلاق دے دی، بلکہ فرقوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. خیر یہ تو بریلوی تو کہیں گے شاید بریلوی مر جاتا، یہ دعا قبول ہونی چاہیے تھی اس کی، لیکن نہیں ہوئی. تو بات یہ کہ کئی آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی امریکہ میں کوئی ڈیل ہے، سپوز پاکستان سے یا انڈیا سے وہ جانا چاہتا ہے. صبح اس کی میٹنگ ہے، رات کے وقت اس کی فلائٹ ہے، اور وہ فلائٹ اس کی مس ہو جاتی ہے، وہ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ پہنچتا ہے، اور اسے پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ تو جہاز اڑ چکا. تو کہے گا یہ میری زندگی کی سب سے بری خبر ہے، اتنا بڑا بزنس مجھے ملنے والا تھا. لیکن وہی شخص اسی گاڑی میں تھوڑی دیر بعد اسے ٹیکسٹ میسج ملتا ہے یا خبریں اس تک پہنچتی ہیں کہ وہ جو فلائٹ ابھی امریکہ کے لیے یا یو کے لیے اڑی تھی وہ تو کریش کر گیا ہے. تو وہ کہے گا میری سب سے بہترین زندگی کی خبر یہ تھی جو میں نے ایئرپورٹ پہ سنی تھی کہ وہ جہاز اڑ گیا. یعنی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے بدترین خبر تھی، تھوڑی دیر بعد وہ بہترین بن گئی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ماضی میں دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے خواہش کی ہوں گی لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا، اور آپ بعد میں کہیں گے کہ یار یہ اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی مرضی. پھر دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے. ہمارے استاد غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ آخرت کو سائڈ پہ کر کے ایبسولوٹلی دنیا کو دیکھیں تو یہ نظام ظلم کے اوپر ہے، کیونکہ یہاں تو مظلومین قتل ہو جاتے ہیں. ایک ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ زندہ کرے اور 60 لاکھ دفعہ پھانسی دے ہر اس یہودی کے بدلے میں جو اس نے ظلم کیا. دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا. آخرت کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو دنیا میں آپ کئی اعتراضات کریں گے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جی، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے جی، فلاں کا کیا قصور تھا. لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو دنیا اللہ نے قانون ابتلا پہ یعنی ٹیسٹ کے اوپر بنائی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزمائے گا، کسی سے لے کے. یار ان چیزوں کے اوپر تو اعتراض بنتا ہی نہیں کسی سیکولر کا یا ایتھیسٹ کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا. یہ اسی طریقے سے اعتراض ہے کہ کوئی ایتھیسٹ کہے کہ عدل تو یہ ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ عورت گزرے اور اگلی دفعہ مرد. تو کر کے دیکھ لو پھر. بھائی ہم اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ ول آف گاڈ ہے. اس طرح کے جو کوشچن ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. آپ خدا کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں. ونس خدا ہے نا پھر ول آف گاڈ چلے گی، کیونکہ اس کی کریشن ہے. یعنی یہ جن لوگوں نے مائک بنایا ہے، اب میں کہوں یہ ادھر نہیں ادھر ہوتا تو بھائی میں خود بنا لوں نا، یا میں اپنی کوئی کمپنی لانچ کر دوں، یا میں ان پیمنٹ پہ اپنی مرضی کا بنوا لوں. میں ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسا اتھینٹک قسم کا ماڈل لیں میں اس میں بھی غلطی نکال دوں گا کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں کئی چیزیں تو پریکٹیکلی انہوں نے مان لی ہے. اولمپکس میں کیا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے ہوتا ہے؟ ہاں، تو وہاں ایکویلٹی ان کو یاد نہیں آتی. یعنی انہوں نے خود مان لیا کہ یار مرد و عورت اس طریقے سے تو برابر نہیں ہے. تو یہی بات جب اسلام کرتا ہے کہتے ہیں ظلم کر رہے ہیں، ایکویلٹی نہیں کر رہا. بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی ڈومین میں ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں، بلکہ ماں کا درجہ تو باپ سے بھی 4 گنا اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ہے. یہ تو مردوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے رائٹس کم ہیں، لیکن مرد نہیں پروٹیسٹ کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو بہتر تھا وہ رکھا، ہم اس کے اوپر راضی ہیں. صحیح. آپ نے دعا کے قبول نہ ہونے والا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی بھی آپ نے دیکھی ہوگی ظاہر ہے کوئی؟ ہاں جی، میں نے تو ہمیشہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو فرقے ہیں اور بزرگ جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ان کی موت میرے ہاتھ سے لکھنا. تو میں نے الحمدللہ وہ دیکھ لی. صحیح. بلکہ اب تو برچیاں ہو رہی ہیں ان کی. صحیح ہو گئی. سر یہ آگے سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کو ایجوکیشن کا. سوسائٹی میں ظاہر ہے جو چیزیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں، خاندانوں کے اندر بھی، آفیسز میں بھی، وہ بھی. تو کیا اس کے اندر کو ایگزسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے؟ اور یہ آفیسز میں، گھروں میں اور تعلیمی اداروں کے اندر اس کے لیے کیا؟ یہ مشکل کام ہے جی. میرا خیال ہے کہ اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے نا، ایسا ہی سیکس ڈسپلن ہونا چاہیے. اسلام کی 2 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید کہ آپ کو ہر طرح کے غم سے آزاد کر دیتا ہے، ایک خدا کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں. اور دوسرا سیکس ڈسپلن. یہ سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے
فرائڈ نے تو بھی آگے بات کی ہے نا, اسلام تو یہ بات کر رہا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہیں جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں, ان میں پہلے نمبر پہ عورتوں کو ذکر کیا ہے. تو اس کے لیے ڈسپلن یہی ہونا چاہیے تھا جو سورہ نور میں آیا کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اس میں اسٹیپ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے جو عورتیں ہیں ان کو چونکہ اٹریکٹفل بنایا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے سینے کو بھی ایک اضافی کپڑے سے ڈھانپیں گی اور اپنے سر کو بھی اور چہرے کا بھی نقاب کریں گی. جلباب ہے, اس کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. اور اگر کسی کو چہرے کا نقاب کرنے میں مسئلہ ہے وہ میڈیکل ماسک یوز کر لے. ظاہر ہے یہ عورت کی کوئی تذلیل نہیں ہے, یہ اس کی عزت ہے. عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز. یہ اللہ نے اس کو رسپیکٹ دی ہے کہ تم اتنی اٹریکٹیو ہو کہ تمہاری ڈگنیٹی اس کے اندر ہے, کیونکہ مرد تو اپنی بدماشی سے باز نہیں آئیں گے, تم اپنے چہرے کو ڈھانپ لو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو قانون تو میجارٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. سیکس ڈسپلن تو پھر اس طریقے سے ہے, اس میں تو کوئی ایجوکیشن اسلام میں بالکل نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے ملکوں کی اکانومیز کا بھی مسئلہ ہے, ہمارے حکمرانوں کی پرائورٹیز کا بھی مسئلہ ہے. میڈیکل کالجز بھی آپ کو اکا دکا ہی نظر آئیں گے جن میں صرف عورتوں کی تعلیم ہے, ادروائز تو یہ مکس والا معاملہ ہے. تو اب جب تک کوئی یونیورسٹیز کا بندوبست نہیں ہوتا اس طرح کی, اس وقت تک پھر یہ ہے کہ نگاہوں کا پردہ کیا جائے. اور نگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ یعنی وہ مٹکا نہیں آنکھوں میں ہونا چاہیے, غیرت ہونی چاہیے. وہ اگر آپ نے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو میں غامدی صاحب کے کئی بار پروگرام دیکھتا ہوں تو ان کی نظروں میں جو شرم و حیا ہے وہ تو رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے لمبی داڑھی والے مولویوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی ہے. وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ڈگنیٹی ہے اس بندے کے اندر بات کرتے ہوئے, کس طرح نظریں جھکا کے وہ بندہ بات کرتا ہے. تو اس طرح کا پردہ ہوگا پھر, اور پھر علیحدگی والا معاملہ نہیں ہوگا. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت علیحدہ ہوتے ہیں نا کسی جگہ, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ہاں کمبائنڈ ایک کلاس والا معاملہ ہے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ جب کی تو ہمارے کلاس میں بھی فیمیلز پڑھتی تھی, لیکن وہ آخری بینچ پہ ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ آڈیٹوریم سٹائل کا بنا ہوا ہے, تو کبھی ہمیں فیل بھی نہیں ہوا تھا, اس طرح کا انٹریکشن تو نہیں ہوتا تھا. تو وہ بھی اسی جگہ پہ پڑھ رہی تھی, جس نے بچنا ہے اس نے خود بچنا ہے. تو معاملات چل رہے تھے. تو فی الوقت جب تک کوئی اس طریقے سے الٹرنیٹیو معاملہ نہیں آتا تو تھوڑا سا ڈسپلن وہ والا کر لیا جائے کہ اس میں یعنی جو انٹریکشن ہے کہ کوئی معاملات آگے چلائے, اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ٹیچرز بھی بہت انوالو ہیں. میں آپ کو بتاؤں کئی میں نے یعنی مذہبی ٹیچرز دیکھے ہیں, وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے میں اپنے کمروں میں بلاتے ہیں اور پھر بعد میں کئی چیزیں نکلتی ہیں. تو اس میں اس امام میں پھر سارے ہی ننگے ہیں, جس نے بچنا ہے وہ خود ہی بچنا ہے. حکومتی لیول پہ تو بالکل مجبوریاں ہیں کہ اسپیس کی کمی ہے, لیکن کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز جان بوجھ کے بھی ایسا کرتی ہیں ایڈمیشن میں انکریز کرنے کے لیے. اور جب بہت سے لوگوں نے دوسرا انیشیٹو لیا کہ ہم صرف ایک جنس کو جو ہے وہ کیمپس بنائیں گے, تو ان کے ایڈمیشن اس طرح سے کہ نہیں وہ اگلے سیمسٹر میں ختم کر دیں. تو جن کے پاس چوائس ہے اور اختیار بھی ہے اور طاقت بھی ہے, پیسے بھی ہیں, ان کو. لیکن میرے سامنے تو اس سے اپوزٹ مثال بھی موجود ہے. آپ جہلم میں جو اے پی سی ہے, آرمی پبلک کالج, پہلے وہ میلز اور فیمیلز کا اکٹھا تھا, انہوں نے لادہ کیا ہے, ان کی تو تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ بڑے سیٹسفائی ہیں. میری اپنی بچی بھی وہیں پہ پڑھتی ہے کہ وہ بالکل علیحدہ سلسلہ اور بڑی اچھی تعلیم کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ ایک سوچنے کا صرف زاویہ ہے. باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں, یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں, تو وہ پھر یہی کچھ ہی کرواتے ہیں, وہاں سے پڑھ لکھ کے کوئی نہیں نکلتا, وہ یہی کچھ ہی کر کے نکلتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کے اندر جو مین انٹیلیجنسی ہے وہ جو سرکاری یونیورسٹی سے بےچارے محنتیں کر کے لوگ ہاسٹلوں میں ٹیوشنیں پڑھا کے اپنی فیسیں دے کے, وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. باقی آپ کے جو سیاست کی بنیاد کے اوپر وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے وہ تو ایکسیپشنل ہے. جو مین ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تو مڈل اور لوور مڈل کلاس ہی ہے آپ کی. ہم نے صبح یہاں پہ درس قرآن بھی آپ کا سنا, تو یہاں پہ خاتون کا بھی نظر بھی نہیں آئی, اور آپ انٹرویوز بھی شاید اوائڈ کرتے ہیں خواتین لینے کے لیے. اس وجہ پالیسی آپ کی سوچے سمجھیے ویسے ہی آپ اوائڈ کرتے ہیں. درس قرآن ویڈیو میں ریکارڈ ہو جاتا ہے تو خواتین اپنے گھر میں دیکھ لیتی ہیں. یہاں ان کو مینج کرنے کے لیے پھر ہمیں علیحدہ سے جگہ چاہیے, پھر آپ کو سیکورٹی ایشوز, اور جب سے کیمرے کا فتنہ آیا تو اس کے بعد تو میں خواتین کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ مسجد میں اعتکاف بھی نہ کریں, اور کسی ایسی مسجد میں جمعے کی نماز بھی نہ پڑھیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایسی جگہوں کے اوپر جہاں عورتیں, مطلب یہ کہ جگہ آپ کے پاس ہو بھی اور تب بھی نہیں کریں گے یہ آپ اس. ہاں نہیں, میں یہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ جو آزمائشیں جڑی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی ہیں. دیکھیں میں اپنی یا اپنے کوئی 2-4 ٹیم ممبرس کی گارنٹی تو دے سکتا ہوں. یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو جب اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں تو ہم اس دعوت کو بدنام تو نہیں کرنا چاہتے کہ اتنا بڑا رسک لیں کہ اس طرح کے معاملات تو لوگ کر رہے ہیں. الہدا انٹرنیشنل بڑے اچھے طریقے سے, وہاں پہ کوئی مرد نہیں جا سکتا. دیکھیں پھر اس طریقے سے کام ہوتا ہے. الہدا انٹرنیشنل میں کوئی مرد نہیں انٹر ہو سکتا,
کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب یہ والا معاملہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر کمزوریاں باقی جڑی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر فیمیلز نے کوئی اس طرح کی کہیں ٹیچنگ ڈائریکٹلی لینی ہے تو الوداع انٹرنیشنل موجود ہے, باقی ہماری ویڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں. بہت ساری خواتین اینکرز آپ کو انٹرویو کرنا چاہتی ہیں, پوڈ کاسٹ کرنا چاہتی ہیں. ہاں جی, ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ اگر انہوں نے کرنی ہے وہ اپنے کوشچنز بھیج دیں. اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کوشچنز رکھنا چاہتی ہیں نا, اپنے کوشچن کسی میل اینکر کے تھرو بھیج دیں, ہم ان کو جواب دے دیں گے. اور میں الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہر ویک 1 سے 1.5 گھنٹہ لائیو سسٹرز کے کوشچنز کے آنسر دیتا ہوں. وہ چیٹ باکس میں آ کے ٹائپ کرتی ہیں اور ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں سوالات کے جوابات دے چکا ہوں. لیکن یہ جو ڈائریکٹ انٹریکشن والا معاملہ ہے نا, اس میں پھر ایسی قباحتیں جڑی ہوئی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اس دور کے اندر اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر لوگ کلپ کاٹیں پھر اس کی میمز بنائیں تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, مجھے اب یہ تصویر اور ویڈیو کے فتنے کے بعد سمجھ آئیے کہ یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی پیغمبر آتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی ہماری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو چڑھتی ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑتے ہیں, حالانکہ میرے کہنے پہ نہیں, ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی ایفیلیشن ہے. اور یہ جذباتی ڈاکٹرین انہوں نے سکھائی ہوئی ہے, ہم نے نہیں. ہمارے تو پھر بھی اسٹوڈنٹس علمی اختلاف کرتے ہیں, ان کے لوگ تو مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں مساجد کے اندر. ہمارے کئی اسٹوڈنٹ شہید ہو چکے ہیں جی, شہید ہوئے ہیں 20 تراویح کے مسئلے کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ تو چھوڑ دیں. عمران بھائی جو بینک مینیجر تھے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, جنہوں نے اس کو گارڈ کو کہا تھا کہ یار سنتیں مطلب تم نہ بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے فیس بک کے اوپر میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اس سے پہلے ایبٹ آباد میں ایک لڑکا جو 14-15 سال کا تھا, اس نے کہا بھائی 8 تراویح سنت ہے, 20 پڑھنے والے کو ہم غلط نہیں کہتے, لیکن نبی الاسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہی ہے. اس کو ڈنڈے مار کے بچوں نے مار دیا. تو اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں. یہ جذباتی رویے ان لوگوں کے پروڈیوس کیے ہیں. تو آج کے دور میں نبی الاسلام اگر ہوں تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کیا ہو. اور پھر کیا نبی الاسلام دنیا میں آئیں تو آپ عورتوں کے سامنے اس طریقے سے بیٹھ کے کیا ویڈیو میں یہ معاملات کریں گے؟ لوگ تو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے. نبی الاسلام کے پاس بھی جب عورتیں آتی تھیں, ایک تو آپ امت کے روحانی باپ, پلس عورتیں حجاب میں آتی تھی, وہ نبی الاسلام کو اس اعتبار سے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو اسپیسیفکلی عورتوں کے مسائل تھے وہ نبی الاسلام نہیں بتاتے تھے, وہ امہات المومنین کے پاس بھیجتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس جا کے اندر جا کے وہ گفتگو کرتی تھی. مسجد نبوی شریف میں کبھی بھی اس طرح کی لیگیسی آگے نہیں چلی کہ کوئی ایک مرد بیٹھ جائے اور عورتوں کے مسائل بتائے. نبی الاسلام کے بعد آپ کی امہات نے سکھایا, اور اس کے بعد تابعیات جو عورتیں تھیں وہی دین سکھاتی تھی. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی لوگوں کو, عورتوں کو دینی مسائل نہیں سکھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسلام میں یہ سیکس ڈسپلن کی وجہ سے کیا گیا, کیونکہ پھر اس سے, اور اس کی پریکٹیکل آپ مثال دیکھ لیں, پہلے شاگردیاں ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد چاچیاں بن جاتی ہیں آپ لوگوں کی, اور وہ پھر آپ دیکھ لیں وہ کس طرح, وہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا ایک رشتہ ہے احترام کا, اس کو احترام کا رشتہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے جب معاملات ہیں, جب آگے چلتے ہیں تو لوگ پھر دین بدنام ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں مولوی دیکھو جی یہ عورتوں کو اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کل کو یہ کرنا چاہتے ہیں, پھر یہ چیز نکلتی ہے نا, اور واقعی ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے, پریکٹیکلی ہم نے دیکھا بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں, اور بعض اوقات نہ بھی ہو تب بھی لوگ سکینڈل بنا لیتے ہیں. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ میں نے 3 چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے, عورت, شہرت اور دولت. تو شہرت تو ماشاءاللہ کافی ہو رہی ہے. دولت تو ہم چندہ نہیں کسی سے لیتے, اپنی جیب سے کھلاتے. شہرت, اگر آپ شہرت وہ والی کہتے ہیں نا, یعنی میں پریکٹیکلی کسی کے سامنے آ کے میں یعنی اس کو انجوائے نہیں کرتا ہوں کہ میں ہزاروں کے مجمع میں فزیکلی سامنے آؤں, جس کے لیے علماء ترس رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کیسے ایسے ایسے ہاتھ لاتے ہیں اور بڑا اس کو, میں یعنی ایک کسپرسی کی زندگی گزار رہا ہوں نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے نا, جو اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے. اور تیسرا یہ والا عورت والا فتنہ کہ جس کی وجہ سے لوگ ہماری دعوت کے اوپر بلیم لگائیں, اور پھر میں کلیریفیکیشن دیتا پھروں, پھر یہی ہونا ہے, وہی آپ کے جو چند جو ایسے لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ چیزیں چھوڑنا شروع کر دیں گے. نہیں اب میں وہ بھی نہیں لفظ بولتا نا, کیونکہ اس میں پینٹ شرٹ والے تو شاید اتنے نہ ہوں, کیونکہ وہ خود مطلب کئی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں. جو داڑھی پگڑیوں والے ہیں نا وہ اس طرح کے معاملات بنانا شروع کر دیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بھائی ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ اس کی پریکٹیکل مثال طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں. یعنی طارق جمیل صاحب 8 سے 10 سال پہلے کیا تھے اور اس وقت لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہیں. اس کے پیچھے ایک یہی چیز ہے کہ ان سے کچھ چیزیں اپنی شرافت کی وجہ سے, بھلے آپ اس کو بے وقوفی کہہ لیں, مس ہینڈل ہوئی,
آپ کو پتا ہے وہ یونیورسٹی میں گئے تو وہ ایسے فلائنگ کیسنگ کر رہے تھے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا سر یہ آپ نے, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کو یہ کہتے ہیں. ہاں اچھا, اب اگر آپ کو نہیں پتا پھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. کیا کیوں؟ آپ انٹریکشن ہوا, اور آپ اس طرح کی چیزیں جب ایک مذہبی پیشوا سے ہوتی ہیں نا, پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہے یار مذہب آپ کا, ایک طرف سیکس ڈسپلن کی بات کرتا ہے, دوسری طرف یہ کر رہا ہے, تو اس میں بہت زیادہ خطرات جڑے ہوئے ہیں. سر ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے شادی کرنا, نکاح کرنا اخلاقی طور پہ درست سمجھتے ہیں آپ اس کو یا غلط ہے؟ اخلاقاً مطلب اس کو یعنی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کے ساتھ اس نے معاملات چلائے, اخلاقاً تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. شرعی طور پہ تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے جی, اوائڈ کرنا چاہیے آخری درجے میں, تاکہ یہ ایک تقدس والا معاملہ رہے. یہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو لوگ پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا کریں. ٹھیک ہے, کہیں پہ یہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں, کہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ماؤں کو بھگا کے لے جاتے ہیں. اس طرح کی بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, آپ میڈیا کے اندر دیکھیں کس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو یہ پھر معاملات بڑے اس میں آگے. سیکس ڈسپلن ہے جو اسلام کا جی, ہاں اس میں احتیاط ہے, اور اس میں احتیاط عورتوں کی بھی ہے. عورتوں کو بھی مردوں میں جا کے کوئی درس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل, اس کی کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ عورتیں جا کے مردوں کو جا کے درس دیں گی, یا مرد جو ہے وہ عورتوں کے درس سننے کے لیے جائیں گے اور مثالیں دیں گے اما عائشہ کی. تو اما عائشہ تو امت کی ماں ہے, دوسرا ان کے پاس تو وہ نالج ہے جو کسی اور نے ڈلیور نہیں کرنا. اس وقت دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں جس کے پاس ایسا نالج ہے جو اس سے بہتر فارم میں دوسرے لوگوں نے ڈلیور نہ کیا ہو, کہ مردوں نے جا کے انہی کی آواز میں سننا ہے. جبکہ قرآن میں امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں ان کے بارے میں بھی سورۃ الاحزاب میں, سورہ نور میں دیکھیں کیا ڈسپلن آیا کہ تم نے گفتگو ایسے لچھے دار انداز میں نہیں کرنی کہ پردے میں بھی کوئی بات کرنے آپ سے آیا ہے, کوئی چیز مانگنے آیا ہے, اس کے دل کا روگ کوئی رزلٹ نکالے. یعنی ماں کے کیس میں, یعنی ایک آنری طور پہ ماں تو ہے نا, اللہ طرف بارہ ہے کہ ماں نے بھی لچھے دار انداز سے گفتگو نہیں کرنی. اب یہ جو عورتیں جس انداز میں درس دے رہی ہوتی ہیں, مرد کے لیے ان کی آواز کا اٹریکٹیو ہونا, پھر وہ بولنا بھی ایسے انداز میں, تو ایسی عورتوں کو تو مردوں میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ درس دیتی پھریں, وہ صرف عورتوں میں درس دیں. جی درست ہے. بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. لاسٹ سے کچھ کوشچن رہ گئے. آپ نے سیکورٹی کے حوالے سے بڑا کنسرن کا اظہار کیا کہ یہاں پہ آپ بڑی ایک مخصوص لائف گزار رہے ہیں, تو آپ کا اسٹریٹجی ملک میں رہنے کی ہے مستقل, یا آپ دوسرے جیسا غامدی صاحب ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارا آپ کی طرح کی مشکلات پیدا ہوئی, لیکن وہ چلے گئے, آج وہ بہتر ماحول کے اندر یہ کام انجام دے رہے ہیں, تو آپ یہیں رہنا پریفر کریں گے, آپ بھی چلے جائیں گے؟ دیکھیں غامدی صاحب کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. ان کو خطرہ مولویوں سے زیادہ طالبان سے تھا, جو انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بات کی, اور اس دوران کئی علماء بھی شہید ہوئے, دیوبند, بریلوی, کئی علماء شہید ہوئے ان فتووں کی وجہ سے. غامدی صاحب بھی انڈر تھریٹ تھے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے. وہ مولویوں کے شر سے نہیں گئے, مولویوں والا فیکٹر بعد میں ایڈ ہوا ہے. وہ زیادہ ظاہر ہے کہ مولوی تو دیکھیں آپ کو ونریبل کریں گے, کسی اپنے بچے کو آپ پہ نہیں چڑھائیں گے, کیونکہ اس بچے کا تو انہیں مستقبل بنانا ہے, لوگوں کے بچوں کو ابھاریں گے. لیکن جو طالبان, جو ٹی ٹی پی یا اس طرح کی جو نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں, ان کے پاس تو ورک فورس موجود ہے چڑھانے کے لیے اوپر, تو بیسیکلی ان کا اختلاف اس وقت, اور اس وقت وہ بڑے اسٹرانگ تھے. اب وہ کافی ویک ہو چکے ہیں. غامدی صاحب اگر آپ ملک میں آ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ظاہر پبلک گیدرنگز میں وہ اس طریقے سے نہیں جا سکیں گے. اس کی وجہ ہے کہ مولویوں نے ایک ان کے بارے میں مشہور کر دیا. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو پبلک میں رہنے والا بندہ ہوں, مجھے ہزاروں لوگ یہاں کے ملتے ہیں, ہر سنڈے کو 400-500 بندے آتے ہیں, پچھلے 15 سال سے آ رہے ہیں. اور ہم نے لوگوں کو دلیری دی ہے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے, انہی کو چندہ دینا ہے, انہی کی مساجد میں جانا ہے, سسٹم سے الگ نہیں ہونا, فرقہ واریت نہیں کرنی, ان کے ساتھ رہ کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور میں خود باہر جا کے بیٹھ جاؤں تو لوگ مجھے کہیں گے بھائی تم تو باہر بیٹھے ہو نا, ہمیں پتہ ہے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کہ آپ نے ونریبل نہیں ہونا, آپ لوگ لوگوں کو قرآن و حدیث پیش کیا کریں, جو بندہ سمجھے اس کو ویڈیو شیئر کریں, خود ویڈیو بنا کے سامنے نہیں آنا, کیونکہ میں جو تکلیف کاٹ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میرے اسٹوڈنٹس کیمرے میں آئیں اور پھر ان کو اسی طریقے سے لائف گزارنی پڑے, الا یہ کہ جو اپنے فائنینشیل ریسورسز کو مینیج کر لے. کیونکہ 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے, 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے پیاس نہیں بجھتی اور نہ پیٹ کی بھوک مرتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ریسورسز مینیج کرنے ہوں گے. میں نے سب کچھ اپنا مینیج کیا ہے ایک پریکٹیکل انداز کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس یعنی فیلڈ میں اس لیول کے اوپر گیا ہوں. تو باقی لوگ تو صرف یہ کریں, میں توپ کے منہ کے آگے میں ہوں. کسی قسم میں کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, خوشی غمی آنا جانا کہیں پہ کچھ سوشل ایکٹیویٹیز, یعنی خوشی غمی کیا, خوشی غمی میں لوگوں کو فون پہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں, اور وہ بھی اس کے اوپر خوش ہیں. دیکھیں ہر بندے نے اس طرح کی لائف
کا مجھ سے گلا تو نہیں کرنا. انہیں پتا ہے میں ایک بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں. جب کوئی بڑی کاز کے لیے کام کرتا ہے, آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو 3 سال کے لیے آتے ہیں اپنی نوکریوں کے اوپر, آرمی چیف ہوں, DGISI ہوں, تو وہ بھی بیچارے اس طریقے سے پبلک گیدرنگز میں تو نہیں جا سکتے, وہ اپنی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں پتا ہے ان کی لائف کو تھریٹ ہے. تو میری لیگیسی تو نبی الاسلام کی لیگیسی ہے جس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, ایک بڑی کاز کے لیے ہے, وہ 3 سال کے لیے نہیں ہے, اور نہ وہ صرف 25 کروڑ عوام کے لیے ہے, بلکہ وہ تو پوری امت کے لیول کی ہے. تو میں اس طرح کی قربانی دیتا ہوں. اور باقی یہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا خوشی غمی والے, وہ جہاں میرا جانا ضروری ہوتا ہے میں انڈکلیئر چلا جاتا ہوں. میں نے اپنے قریبی لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے ہیں, نکاح بھی پڑھائے ہیں, اور کبھی کبھار جمعہ بھی پڑھاتا رہا ہوں. لیکن ظاہر مسجد نہیں, وہ کسی کی مسجد میں, طارق جمیل صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھایا, 2 دفعہ اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ پڑھایا. تو لیکن عموماً میں یعنی ایک پیسو موڈ میں ہی رہتا ہوں اس حوالے سے. لاسٹ سوال تھوڑا سا پرسنل سوال ہے, آپ آخری بار روئے کب تھے؟ میں تو روزانہ ہی روتا ہوں یار, ظاہر ہے. اس کو آپ کس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی پرسنل کسی شوق کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں زندگی میں؟ روحانیت کے اعتبار سے, شوق کے اعتبار سے. روحانیت کے اعتبار سے تو یعنی تو انسان کو روزانہ ہی رونا چاہیے. ہاں, باقی جو آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کو ایک سوشل اپنی زندگی کے اندر غم پہنچتا ہے, وہ میری زندگی میں سب سے بڑا جو غم آخری تھا وہ ہمارے ایک ٹیم ممبر تھے ساجد بٹ صاحب, ان کی ڈیتھ تھی. وہ آلموسٹ 1 سال ہو چکا ہے. وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی بہت زیادہ. اس کے علاوہ بھی آپ سائیکولوجیکل ظاہر سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ڈپریشن وغیرہ شکار خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوتی آپ کے ساتھ؟ نہیں, میں بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہمت دیتا ہے, اور میں کبھی بھی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. تسلی سے اپنا ٹائم لیتا ہوں. میں نہیں دیکھتا کہ آسٹریلیا نے 434 رن بنا دیے, کوئی مسئلہ نہیں, چیز ہو جائیں گے. ایک میکس ویل آ کے افغانستان سے میچ چھین کے لے جاتا ہے. تو دیکھیں میں نے ایک پورا ہفتہ انتظار کیا, اور یہ ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی جن لوگوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ اکیڈمی میں گزرنے نہیں دیا, کیمرے چھین لیے, وہ ویڈیوز میں خود ہی ایکسپوز ہو گئے کہ ان کو تو بلا رہے تھے, وہ خود ہی نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ دنگا کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے سارا کچھ خود ہی کر لیا جا کے, وہ خود ہی بس وہ ان سے اس وقت ان کو پتا نہیں تھا نا کہ اب کیمرے کی آنکھ ہر چیز ریکارڈ کرتی ہے. اور وہ ویڈیو بھی انہوں نے خود چڑھائی, پہلے ریئل ٹائم چڑھائی کہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دے رہے, اور بعد میں جب اوریجنل ویڈیو آئی کہ وہ تو منتیں مارے کہ بھائی اوپر آ کے بیٹھے, تو اس کے بعد پھر میمز بن رہی ہیں. تو میں تسلی سے اپنا وقت لیتا ہوں, اس کے بعد اپنی ورکنگ کرنے کے بعد علمی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہوں. آپ دیکھیں آسٹریلیا کی ٹیم نیچے سے آ کے ان بیٹن انڈیا کو ہرا گئی ہے. لوگ کہتے ہیں یعنی میں نے, میری دعائیں اور میری جو ایک دلی خواہش تھی وہ تو تھی کہ انڈیا ورلڈ کپ جیتے. مجھے سب کانٹیننٹ کی ٹیموں کے جیتنے پہ خوشی ہوتی ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر انڈیا, بنگلہ دیش یا سری لنکا میں سے کوئی جیت جائے. اچھا, وہ جب مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آسٹریلیا فائنل میں پہنچ گیا, تو اب میں نے کہا میری ہمدردی تو انڈیا کے ساتھ ہے, لیکن یہ جو آسٹریلیا آ گیا نا, یہ مجھے خطرہ لگتا ہے کیونکہ وہ ورک بہت کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں انہوں نے کیسی ورکنگ کی ہے, بالکل سنگل ہینڈلی اپنے معاملات کو لے کے چلے. تو میں بھی پوری ورکنگ کرتا ہوں. انجینئر ہونا جی, انجینئر میں اور نان انجینئر میں, خواہ وہ ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے پریکٹیکل لائف کے ساتھ, پریکٹیکل سائنس ہے انجینئرنگ. تو میں اپنی پوری ورکنگ کرتا ہوں اور اس کو میں اس میں امپلیمنٹ کر کے اپنا ٹائم لیتا ہوں, اور پھر ایک جس کو کہتے ہیں نا 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. الحمدللہ. آپ نے ذکر کیا تو نے ورلڈ کپ دیکھا, آپ نے میچز وغیرہ تھوڑے فالو کیے؟ ہاں, کچھ میں نے دیکھے. میں اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ, یعنی اور وہ بھی پورے نہیں, یعنی میں اینڈ پہ جھلکیاں دیکھ لیتا ہوں. وہ جھلکیاں دیکھ لی کبھی, یا کبھی کسی سے وہ خبروں میں رات کو سن لیا خبریں, اور ٹاک شوز تو میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اور سر میمز بھی دیکھتا ہے, میمز بہت بن رہی ہے آپ کے اوپر. ہاں, پہلے تو میں اتنا یعنی میمز کو لائک نہیں کرتا تھا, لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ دعوت کا بہت اچھا ذریعہ ہے میمز. اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹ جو میمز بنا رہے ہیں اس میں کوئی ولگر چیز نہیں ہوتی. اکا دکا سے مس ہینڈلنگ ہوئی, میں نے بتایا کہ بھائی آپ نے یہ والا کوئی گالی والا ایلیمنٹ نہیں ڈالنا, اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہیں ڈالنی. میمز وہ چیز ہے کہ جو آپ اس بندے کو بھی پیش کر سکتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ بھی اپنی لائف میں انجوائے کرے گا, کوئی نہ کچھ اس سے لرن کرے گا. تو آپ دیکھیں یار, یہ کچھ چھوٹی نعمت ہے کہ لوگ جنت مرزا کو نہیں سن رہے, انجینئر مدنی مرزا کو سن رہے ہیں. یعنی آج وہ جو ساحل ادیم بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ آج سوشل دنیا میں سیلیبریٹیز کوئی ایکٹر نہیں ہے, کوئی پلیئر نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جو دین کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بات پھینکنے والی نہیں ہے.
अपनी कौन सी मीम फेवरेट थी जो आपने अपने बारे में सुनी थी? याद है इसको देखिए आप बहुत हंसे हो, बहुत सारी आपने देखी हो। मैंने तो खैर मैं तो ऑलमोस्ट सारी मुझे जो पसंद है, अभी हमारे किसी स्टूडेंट का चैनल है लो सांबो के नाम से, अच्छा जी। वो मैंने एक वीडियो में कहा था लो सांबो, यानी ये लो अब मेरे दलाए, उसने उसको लेके तो उसमें से मीम्स बनाई हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने मीम्स बनाई हुई हैं। ऑलमोस्ट सारी मीम्स उस चैनल के ऊपर अब जो अपलोडेड है मैं एक से एक बढ़ के एंजॉय करता हूँ, बड़ी अच्छी मीम्स है। जनाब मोहम्मद मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमें जितने लोगों ने डराया धमकाया था, हमें बहुत ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे महसूस नहीं, बहुत अच्छे अंदाज में आपकी टीम ने भी मैनेज किया और आपने भी बड़े उससे जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट क्लिप बिल्कुल ना काटिएगा, ये फितने का बायस बनते हैं। पूरी बात सुनिए, पूरी पॉडकास्ट यूट्यूब की आएगी, शॉर्ट क्लिप बने भी तो टाइटल के साथ अलग डाल देंगे आपकी इजाजत, हाँ डाल, लेकिन ये कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है वो मीम बात ना कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे साहब, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।